बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल शाशी का 10वां बाब है फ़िल अदाई वल क़ज़ा। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम अदाए कामिल की तारीफ़ और उसका हुक्म और चंद मिसालें पढ़ेंगे। इबारत देख लें। अल वाजिब बिहुक्मिल अम्रि नौआनी अदाउन व क़ज़ाउन फ़ल अदाउ इबारतुन अन तस्लीमी ऐनिल वाजिबी इला मुस्तहिक़्क़िही वल क़ज़ाउ इबारतुन अन तस्लीमी मिस्लिल वाजिबी इला मुस्तहिक़्क़िही। सुम्मल अदाउ नौआनी कामिलुन व कासिरुन फ़ल कामिलु मिस्लु अदाई सलाति फ़ी वक़्तिहा बिल जमाअति अव तवाफ़ी मुतवज़्ज़ियन व तस्लीमिल मबीई सलीमन कमा इक़्तज़ाहुल अक़्दु इलल मुश्तरी व तस्लीमिल गासिबी अल ऐनल मग़सूबता कमा गसबहा व हुक्मु हादा नौई अन युहकम बिल खुरूज अनिल उहदति बिही। तर्जुमा देख लें। अमर के ज़रिए से साबित होने वाले हुक्म की 2 किस्में हैं, अदा और क़ज़ा। अदा नाम है ऐने वाजिब को सपुर्द करने का उसके मुस्तहिक़ की तरफ, और क़ज़ा नाम है मिस्ले वाजिब को सपुर्द करने का उसके मुस्तहिक़ की तरफ। फिर अदा की 2 किस्में हैं, कामिल और कासिर। कामिल की मिसाल जैसे कि नमाज को अदा करना उसके वक़्त में जमात के साथ, या इसी तरह वज़ू की हालत में तवाफ़ करना, या इसी तरीके से मबी को ऐसे सपुर्द करना मुश्तरी की तरफ जैसा कि अक़ल तकाज़ा करता है सही सालिम, और गासिब का सपुर्द करना ऐने मक़सूबा को जैसे कि उसने इसे गसब किया था। और इस किस्म का हुक्म यह है कि अदाए कामिल के ज़रिए से ज़िम्मेदारी से निकलने का हुक्म लगाया जाएगा। इबारत और तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। अमर क्या होता है, मामूर बिही क्या होता है, इसके बारे में सारी तफसील हमने गुज़िश्ता बाब के अंदर पढ़ ली थी। आज के सबक के अंदर जो मामूर बिही की अदायगी के एतबार से 2 किस्में होती हैं, उनमें से एक होती है अदा और दूसरी होती है क़ज़ा। आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अदा किसे कहते हैं, क़ज़ा किसे कहते हैं। फिर अदा की 2 किस्में होती हैं, अदाए कामिल और अदाए कासिर। अदाए कामिल क्या होती है और इसके ऊपर क्या क्या मसाइल मुतफ़र्रे होते हैं, वो हम इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदा की। अदा कहते हैं कि ऐने वाजिब को उसके मुस्तहिक़ की तरफ सपुर्द कर देना, यानी अमर के ज़रिए से जो चीज़ वाजिब हुई है बिअैनिही आपने वो चीज़ मुस्तहिक़ को दे दी है, तो इसको अदा कहा जाएगा। फिर जो वाजिब हो रही है अगर वो हुकूकुल्लाह में से है तो उसके मुस्तहिक़ हैं अल्लाह ताला, जैसे नमाज है या रोज़ा है, इसको अगर आप अपने वक़्त के अंदर अदा कर देते हैं तो इसको अदा कहा जाएगा। और अगर वाजिब हुकूकुल इबाद में से है तो इसका मुस्तहिक़ है बंदा। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ गसब कर ली है, तो आपने शै मक़सूबा को बेअैनिही उसी तरीके से आपने उसके मालिक के सपुर्द कर दी है जैसा कि आपने गसब किया था, तो इसको अदा कहा जाएगा। अदा से मिलती जुलती चीज़ है क़ज़ा। क़ज़ा कहते हैं ऐने वाजिब नहीं बल्कि मिस्ले वाजिब को उसके मुस्तहिक़ की तरफ हवाले करना, यानी जैसे कि नमाज है ना, अब उसको अगर आप वक़्त के बाद अदा करते हैं, ज़ोहर की नमाज है, उसका वक़्त फ़ौत हो चुका है, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, तो ये ऐने वाजिब नहीं है बल्कि वाजिब की मिसल है। ये इसी तरीके से कोई चीज़ आपने गसब की थी, तो आपने ऐने मक़सूबा जो चीज़ गसब की थी वो आप मालिक को नहीं दे रहे हैं बल्कि वो आपने ज़ाया कर दी है, उसके मिसल आप कोई और चीज़ दे रहे हैं, तो इसको क़ज़ा कहा जाएगा। अब ज़रा इबारत देखें। फरमा रहे हैं कि अमर के हुक्म से वाजिब होने वाली चीज़, साबित होने वाली चीज़, उसकी 2 किस्में हैं, एक है अदा और दूसरी है क़ज़ा। अदा नाम है ऐने वाजिब को सपुर्द करने का इला मुस्तहिक़ ही उसके मुस्तहिक़ की तरफ, और क़ज़ा नाम है मिस्ले वाजिब को सपुर्द करने का उसके मुस्तहिक़ की तरफ। तो अदा और क़ज़ा के अंदर फ़र्क क्या होगा, अदा में होता है ऐने वाजिब और क़ज़ा के अंदर होता है मिस्ले वाजिब। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि जो अदा है, अदा की 2 किस्में हैं, एक होती है अदाए कामिल और दूसरी होती है अदाए नाकिस। अदाए कामिल कहते हैं कि मामूर बिही को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, यानी मामूर बिही बंदा है ना, उसके ज़िम्मे जिन सिफ़ात के साथ अमर वाजिब हुआ था, आपने उन्हीं सिफ़ात के साथ उसको मुस्तहिक़ के हवाले कर दिया है, मुस्तहिक़ के सपुर्द कर दिया है, और उसी तरीके पर किया है जिस तरीके से अमर को या मामूर बिही को मशरू किया गया था, तो ये अदाए कामिल कहलाता है। मिसाल के तौर पे नमाज को आपने बाजमात उसके वक़्त के अंदर अदा किया है, तो इसको अदाए कामिल कहा जाएगा। और दूसरी अदा की किस्म होती है अदाए कासिर। अब अदाए कासिर ये होता है कि मामूर बिही को आप उसकी सिफ़ात में कमी के साथ अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे वाजिब है, वाजिब को जो चीज़ अमर के ज़रिए से वाजिब हुई है, आप उसको ऐसे नुकसान के साथ अदा करते हैं कि वो नुकसान उसकी सिफ़त के अंदर होता है, ज़ात के अंदर नहीं होता है। जैसे नमाज है ना, अब नमाज को अगर आप बगैर जमात के अदा करते हैं तो ये अदा है, बशर्ते कि आपने उसको वक़्त के अंदर अदा किया हो, लेकिन चूँकि जमात के साथ आपने अदा नहीं किया है, तो जिस सिफ़ात के साथ ये मशरू हुआ था उस सिफ़त में आपने कमी कर दी है, तो इसको अदाए नाकिस कहा जाता है। आगे फरमा रहे हैं कि अदा की 2 किस्में हैं, कामिल और कासिर। कामिल क्या होता है ये भी बता दिया है, कासिर क्या होता है ये भी बता दिया। अब आगे अदाए कामिल की कुछ मिसालें बयान कर रहे हैं। अदाए कामिल की हज़रत ने पहली मिसाल लेकर आए हैं, फ़र्ज़ नमाज को आपने उसके वक़्त के अंदर जमात के साथ अदा किया है, तो इसको अदाए कामिल कहा जाएगा। जैसे ज़ोहर की नमाज से आपने ज़ोहर के वक़्त में जमात के साथ अदा कर दिया है, तो जिस तरीके से जिस सिफ़ात के साथ मशरू हुई है आपने वैसे ही अदा किया है, तो ये अदाए कामिल कहलाएगा। और अगर आपने ज़ोहर की नमाज को ज़ोहर के वक़्त में बगैर जमात के अदा कर दिया है, तो ये अदाए कासिर कहलाएगा, क्योंकि आपने सिफ़त के अंदर कमी कर दी है। दूसरी मिसाल है जैसे कि बैतुल्लाह का तवाफ़। बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए भी वज़ू ऐसे ही ज़रूरी है जैसे नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी होता है। तो अगर आपने बैतुल्लाह का तवाफ़
آپ نے وضو کی حالت میں کیا ہے، چاہے وہ حج کا طواف ہے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہے، چاہے کوئی نفلی طواف ہے، اگر آپ نے وضو کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا ہے تو اس کو کہا جائے گا ادائے کامل، اور اگر آپ نے وضو کی حالت میں طواف نہیں کیا ہے تو اس کو ادائے قاصر کہا جائے گا۔ ادائے کامل کی تیسری مثال لے کر آئے ہیں، مبیع کو سپرد کرنا صحیح سالم جیسا کہ عقد تقاضا کرتا ہے۔ بائی نے کوئی چیز مشتری کو بیچی تھی، تو جس طریقے پر جس صفات کے ساتھ عقد ہوا تھا، عقد بیع ہوا تھا، اگر بالکل اسی طریقے پر اسی صفات کے ساتھ بائی وہ مبیع چیز مشتری کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے، اس کو ادائے کامل کہا جائے گا، اور اگر اس نے اس کی صفات کے اندر کچھ کمی کر دی ہے تو پھر اس کو ادائے قاصر کہیں گے۔ چوتھی اس کی مثال لے کر آئے ہیں کہ غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی، اب غصب کرنے کے بعد جو اس کا اصل مالک تھا اس کو بے نہیں ویسے ہی حوالے کر دی جیسے اس نے غصب کی تھی، تو اس کو ادائے کامل کہیں گے۔ مثال کے طور پہ بکری غصب کی تھی، اب بکری جس طریقے سے صحیح سالم غصب کی تھی بالکل ویسے ہی صحیح سالم واپس لوٹا دیتا ہے تو یہ ادائے کامل ہے، اور اگر اس نے اس کے اندر کوئی کمی کر دی، مثال کے طور پہ اس کی ٹانگ توڑ دی ہے یا اس کے دانت وغیرہ توڑ دیے ہیں، تو پھر اس کو سپرد کرتا ہے تو اس کو ادائے قاصر کہیں گے۔ مثالیں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ادائے کامل کی مثال جیسے کہ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یا وضو کی حالت میں طواف کرنا، مبیع کو سپرد کرنا، سلیماً صحیح سالم سپرد کرنا۔ کون سپرد کرنے کا؟ بائی سپرد کرے گا۔ کما اقتضاء العقد، جیسا کہ عقد تقاضا کرتا ہے، جس طریقے سے عقد ہوا تھا، جن شرائط کے ساتھ عقد ہوا تھا بالکل ویسے ہی سپرد کرتا ہے۔ کس کی طرف سپرد کرے گا؟ بائی مشتری کی طرف، تو اس کو ادائے کامل کہیں گے۔ یہ اسی طریقے سے غاصب نے جو عین مغصوبہ یعنی جو چیز اس نے غصب کی تھی اس کو سپرد کر دیتا ہے، کما غصبہ، جیسے اس نے اس مغصوبہ چیز کو غصب کیا تھا بالکل ویسے ہی سپرد کر دیتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا ہے، تو یہ ادائے کامل کہلائے گا۔ اب ادائے کامل کا حکم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل اگر بندے نے کر دیا ہے تو ادائے کامل بندہ ادا کرنے سے جو چیز اس کے ذمہ واجب ہوئی تھی اس واجب سے یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، سبق دوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز تھی، وہ باجماعت اس نے ادا کر لی ہے، تو جو اس کے ذمہ میں نماز پڑھنا فرض اور واجب ہوا تھا یہ اس ذمہ داری سے نکل گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بیت اللہ کا جو طواف تھا یہ باوضو کرنا تھا، اگر اس نے باوضو طواف کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اس کے اوپر حکم مقرر ہوا تھا یہ اس نے حکم کو پورا کر دیا ہے، یہ اب سبک دوش اور بری ذمہ ہو چکا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قسم ہے ادائے کامل، اس کا حکم یہ ہے کہ حکم لگایا جائے گا بالخروج، نکلنے کا، عن بھی ذمہ داری سے، یعنی اگر کس نے ادائے کامل کر لیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اور یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادائے کامل پر تفریح پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا قلنا الغاصب اذا باع المغصوب من المالك او رهنه عنده او وهبه له وسلمه اليه يخرج عن العهدة ويكون ذلك داع لحقه ويلغو ما صرح به من البيع والهبة، ولو غصب طعاما فطعمه مالكه وهو لا يدري انه طعامه، او غصب ثوبا فالبسه مالكه وهو لا يدري انه ثوبه، يكون ذلك داع لحقه والمشتري في بيع الفاسد لو اعار المبيع من البائع او رهنه عنده او اجره منه او باعه منه او وهبه له وسلمه اليه، يكون ذلك داع لحقه ويلغو ما صرح به من البيع والهبة ونحوه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ غاصب نے جب شے مغصوبہ کو بیچ دیا مالک کو، یا رہن رکھوا دی اس کے پاس، یا اس کو ہبہ کر دی اور سپرد کر دی اس کی طرف، تو وہ ذمہ داری سے نکل جائے گا اور یہ ادا کرنا ہوگا غاصب کے حق میں، اور لغو ہو جائے گا جو وہ صراحت کرے گا بیع اور ہبہ کی۔ اور اگر اس نے کھانا غصب کیا پھر اس نے اس کھانے کو اس کے مالک کو کھلا دیا اور مالک کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا کھانا ہے، یا کپڑا غصب کیا اور اس کو اس کے مالک کو پہنا دیا اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اسی کا کپڑا ہے، تو یہ غاصب کے حق میں ادا شمار ہوگی۔ اور مشتری بیع فاسد میں اگر مبیع کو عاریت پر دے دے بائی کو، یا رہن رکھوا دے اس کے پاس، یا اجرت پر دے دے اس کو، یا بیچ دے اس کو، یا اس کو ہبہ کر دے اور اس کی طرف سپرد کر دے، تو یہ ادا شمار ہوگی مشتری کے حق میں اور لغو ہو جائے گا جو اس نے صراحت کی ہو بیع کی، ہبہ کی اور اس جیسی دوسری چیزوں کی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ادا کی 2 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی تھی، ادائے کامل اور ادائے ناقص۔ ادائے کامل کا ہم نے حکم بھی پڑھ لیا تھا کہ اگر مامور بھی کو انہی صفات کے ساتھ وہ ادا کر دیتا ہے مستحق کی طرف تو یہ ادائے کامل کہلائی جائے گی۔ تو عنوان جو کچھ بھی ہو، عنوان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مقصد یہ ہے کہ جو مامور بھی ہے اس کو بالکل انہی صفات کے ساتھ آپ نے مستحق کی طرف ادا کرنا ہے۔ اسی کے اوپر 3 تفریحیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں کہ جس میں مامور بھی کو انہی صفات کے ساتھ ادا کر دیا ہے، لیکن عنوان کا فرق آ گیا ہے، تو عنوان کے فرق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو یہ صراحت کرے گا یہ صراحت لغو ہو جائے گی اور یہ ادائے کامل ہی کہلائی جائے گی۔ پہلی تفریح دیکھیں، پہلی تفریح یہ ہے کہ غاصب نے کوئی چیز غصب کی ہے۔ اب ذرا اس میں کچھ مثال بنا لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال ہے خالد۔ اب خالد نے
شے غصب کی ہے ماجد سے، تو خالد ہے غاصب اور ماجد ہے مغصوب منہ، مغصوب منہ کہہ لیں یا مغصوب عنہ کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، اب مثال کے طور پہ غصب کیا تھا موبائل، اب یہ جو موبائل ہے یہ ہے شے مغصوبہ، اب یہ جو خالد نے ماجد کا موبائل غصب کیا تھا، چھینا تھا اس سے، یہی والا موبائل ماجد کو فروخت کر دیا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اس کا کیمرہ نہیں توڑا، اس کی بیٹری نہیں خراب کی، یا اس کے اندر کوئی اور فالٹ نہیں کیا، بالکل جیسے غصب کیا تھا بالکل ویسے ہی فروخت کر دیا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ خالد نے ادائے کامل کے ذریعے سے موبائل ماجد کو دے دیا ہے، اور جو اس نے عنوان لگایا تھا نا بیچنے کا، یہ عنوان لغو ہو جائے گا، اس کی صراحت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی فروخت تو ہو نہیں سکتا، فروخت تو انسان تب کرتا ہے جب وہ انسان خود اس چیز کا مالک ہو، اور یہاں پر جو موبائل ہے یہ پہلے سے ہی ماجد کی ملکیت میں ہے، خالد کی ملکیت میں ہے ہی نہیں ہے۔ یا دوسری مثال، یہ جو خالد تھا، خالد نے موبائل غصب کیا تھا ماجد سے، اور یہ جو موبائل جو شے مغصوب ہے یہ رہن رکھوا دیا ماجد کے پاس۔ مثال کے طور پہ ماجد کو خالد نے دینا تھا 5 لاکھ روپے قرضہ، اب ماجد جو تھا یہ 5 لاکھ روپے قرضے کا تقاضا کر رہا تھا، خالد نے کہا کہ بھئی یہ میرا موبائل آپ اپنے پاس رہن رکھ لیں، آئی فون تھا، تو میں اپنا موبائل چھڑوا لوں گا، تو پھر جب میں آپ کے 5 لاکھ دوں گا میں اپنا موبائل چھڑوا لوں گا آپ سے۔ لیکن یہ جو موبائل رہن رکھوایا ماجد کے پاس، یہ موبائل خالد کا تھا ہی نہیں، یہ موبائل پہلے سے ہی ماجد کا تھا جو خالد نے ماجد سے غصب کیا تھا، تو اب یہ ہم یہ کہیں گے کہ خالد نے ادائے کامل کے ذریعے سے موبائل واپس کر دیا ہے ماجد کو، اور جو اس نے عنوان لگایا تھا نا اس رہن رکھوانے کا، یہ عنوان باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے خالد نے یہ جو موبائل غصب کیا تھا ماجد سے، یہ ہبہ کر دیا ماجد کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہبہ کے اندر قبضہ ضروری ہے، اور ماجد نے اس موبائل کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، یعنی ہبہ مکمل ہو گیا، تو یہ جو ہبہ ہے اس ہبے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خالد نے ادائے کامل کے ذریعے سے موبائل ماجد کو واپس کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا عبارت دیکھیں، یہی فرما رہے ہیں، بلکہ عبارت بعد میں کریں گے، پہلے تھوڑی سی ضمیریں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ باء میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے غاصب کی طرف، رہانہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے غاصب کی طرف، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس شے مغصوب کی طرف، اور اندہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مغصوب منہ کی طرف۔ وہابہ میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے غاصب کی طرف، اور ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے شے مغصوب کی طرف، اور لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ماجد یعنی مغصوب منہ کی طرف۔ سلمہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے غاصب کی طرف، اور ہو ضمیر ہے مفعول جو لوٹ رہی ہے شے مغصوب کی طرف، اور الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مغصوب منہ کی طرف۔ یخرج میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے غاصب کی طرف، اور ہاں جی بس یہ ضمیر ہو گئی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ غاصب نے جب شے مغصوبہ کو مالک کو فروخت کر دیا یا رہن رکھوا دیا، کس نے رہن رکھوایا؟ اس غاصب نے رہن رکھوایا، کس کو رہن رکھوایا؟ اس شے مغصوبہ کو رہن رکھوایا، کس کے پاس رہن رکھوایا؟ مغصوب منہ کے پاس رہن رکھوا دیا۔ یا اسی طریقے سے ہبہ کر دیا غاصب نے اس کو، کس کو ہبہ کر دیا؟ شے مغصوبہ کو، کس کو ہبہ کیا؟ مغصوب منہ کو ہبہ کر دیا۔ یا اسی طریقے سے ہبہ کر دیا اور سلمہ سپرد کر دیا غاصب نے کس کو؟ اس شے مغصوبہ کو، کس کی طرف سپرد کر دیا؟ الیہ اس مغصوب منہ کی طرف۔ یخرجو تو غاصب ذمہ داری سے نکل جائے گا، ویکون ذالک اور یہ ادا کرنا ادا شمار ہوگا غاصب کے حق میں، لحقیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس غاصب کی طرف۔ ویلغو اور لغو ہو جائے گا جو اس نے صراحت کی ہے، یہ جو نا ما صرح بہ من البیع والہبہ، یہ یلغو کا فاعل ہے، یہ ما سے موصول ہے نا، یہ سارے کا سارا جملہ ہو کے صلہ بنے گا، موصول صلہ مل کے یلغو کا فاعل بنے گا، اور لغو ہو جائے گا جو غاصب نے صراحت کی ہے کہ میں تمہیں فروخت کر رہا ہوں یا میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، یہ اسی طریقے سے میں تمہارے طرف رہن رکھوا رہا ہوں، یہ سارے کا سارا جو اس نے صراحت کی صراحت لغو ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، ولو غصب طعاما فاطمہ مالکہ، اب یہ موبائل کے بجائے نا اب کھانا کر لیں، اس نے جو خالد تھا، خالد نے ماجد کے انگور غصب کر لیے تھے، اب یہ جو انگور تھے شے مغصوبہ یہ ماجد کو کھلا دیے، اور یہ نہیں بتایا کہ بھئی یہ تمہارے انگور ہیں جو میں نے تم سے غصب کیے تھے۔ یہ اسی طریقے سے خالد نے ماجد کی ایک چادر غصب کر لی تھی، اور یہ جو چادر ہے یہ ماجد کو اس نے پہنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ تمہاری ہی چادر ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی کیا حکم ہے؟ اس صورت میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خالد ہے اس نے ادائے کامل کے ذریعے سے وہ چیز حوالے اور سپرد کر دی ہے، کیونکہ جیسے اس نے غصب کیا تھا ویسے ہی اس نے مالک تک پہنچا دیا ہے، اور جو صراحت کی ہے مثال کے طور پہ کھانا کھلانے والی یا ہبہ کرنے والی، وہ صراحت کیا ہو جائے گی؟ لغو اور ضائع چلی جائے گی۔ عبارت دیکھیں، ولو غصب، اور اگر غصب کیا، غصبہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو خالد کی طرف لوٹ رہا ہے جو غاصب ہے، کھانے کو غصب کیا، اطعمہ کھلا دیا، ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے خالد کی طرف، ہو ضمیر مفعول کی ہے جو لوٹ رہی ہے اس شے مغصوب کی طرف، اور مالک
یہ بھی کیا مفعول بن رہا ہے اطعمہ کا، جو کہ مقصود منہ ہے، اور وہ کھانا تھا مالک کو کھلا دیا، وہو لا یدری، اور اس کو معلوم نہیں ہے، کس کو معلوم نہیں ہے؟ مقصود منہ، جس سے وہ کھانا غصب کیا گیا تو اس کو معلوم نہیں ہے انہو کہ یہ جو کھانا ہے یہ اسی کا کھانا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی ضمیریں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنے آسان ہو جائے۔ انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس شے مقصود کی طرف، طعامہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مقصود منہ کی طرف۔ یہ اسی طریقے سے غاصب نے غصب کیا تھا کپڑا، البسا، اس کپڑے کو پہنا دیا، البسا میں ہو ضمیر فاعل غاصب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو شے مقصود کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مالک اس میں کیا مقصود منہ ہے۔ وہی جو کپڑا تھا اصل مالک کو پہنا دیا، اور اصل مالک کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اسی کا کپڑا ہے، یکون ذالک ادا لحقہ، تو یہ اس کے حق میں ادا شمار ہوگی۔ کس کے حق میں؟ اس غاصب کے حق میں ادا شمار ہوگی۔ آگے دیکھیں والمشتری فی بیع الفاسد، مثال سے بات سمجھ لیں، زید اور اسی طریقے سے محسن۔ اب یہ جو زید ہے، زید نے محسن کو 1 درجن کیلے فروخت کیے، لیکن ساتھ ساتھ شرط لگا دیتا ہے کہ یہ 1 درجن کیلے میں آپ کو فروخت تو کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں سے 6 کیلے میں خود کھاؤں گا۔ تو اب یہ جو شرط ہے یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے جو بے ہے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اب بے فاسد کا حکم کیا ہے؟ بے فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس عقد کو توڑا جائے گا، یعنی یہ جو کیلے ہیں جو زید نے محسن کو دیے تھے یہ کیلے واپس زید کو دیے جائیں گے، اور محسن نے جو زید کو ان کیلوں کی پیسے دیے تھے وہ پیسے جو ہیں وہ محسن کو واپس کیے جائیں گے۔ یہ بے فاسد کا حکم ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بے فاسد ہو گئی اور اس بے فاسد کو واپس نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ہی یہ جو محسن تھا مشتری، اس نے یہ جو 1 درجن کیلے تھے یہ عاریت کے طور پہ زید کو دے دیے، یا اسی طریقے سے محسن نے زید کے دینے تھے 100 روپے، 100 روپیہ قرضہ دینا تھا، زید محسن سے 100 روپیہ قرضہ مانگ رہا تھا، تو محسن نے یہ جو 1 درجن کیلے تھے یہ رہن رکھوا دیے زید کے پاس۔ یا اسی طریقے سے محسن نے جو وہ چیز اس نے خریدی تھی، مثال کے طور پہ سائیکل خریدی تھی، اس سائیکل کو کرائے پر دے دیا زید کو۔ یا اسی طریقے سے یہ جو چیز تھی خریدی گئی تھی زید سے، وہ دوبارہ اس کو فروخت کر دی زید کو، درجن کیلے خریدے تھے، یہ عقد واپس نہیں ہوا تھا کہ یہ دوبارہ فروخت کر دیا زید کو۔ یا اسی طریقے سے جو وہ چیز خریدی گئی تھی اس کو ہبہ کر دیا زید کو، اور زید نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، تو ان ساری صورتوں کے اندر یہ ادا شمار ہوگی محسن کے حق میں، کیونکہ جو چیز اس کے ذمے لازم تھا سپرد کرنا، واپس کرنا، اس نے بالکل انہی صفات کے ساتھ اس زید کے حوالے کر دیا ہے، لیکن جو اس نے صراحت کی تھی کہ میں تمہیں یہ چیز فروخت کر رہا ہوں، یا میں تمہیں یہ چیز اجرت پر دے رہا ہوں، یا میں تمہیں یہ چیز ہبہ کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ چیز عاریت پر دے رہا ہوں، یہ صراحت لغو ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ مشتری بے فاسد میں اس کا بھی یہی والا حکم ہوتا ہے، اگر اس نے مبیع کو عاریت پر دے دیا بائی کو، یا اسی طریقے سے مشتری نے رہن رکھوا دیا مبیع کو بائی کے پاس، رہنا میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مشتری کی طرف، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس شے کی مبیع کی طرف، اور اندہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بائی کی طرف۔ اور آجرا یا اجرت پر دے دیا مشتری نے، آجرا میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مشتری کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو لوٹ رہی ہے مبیع کی طرف، اور منہ میں ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے بائی کی طرف۔ او باع، یا بیچ دیا مشتری نے اس کو، ہو ضمیر اس مبیع کو، منہ اس بائی اول کو۔ او وہبا، یا مشتری نے بیچ دیا، ہبہ کر دیا، ہو اس شے کو، مبیع کو، لہو کس کی طرف؟ اس بائی کی طرف، وسلم، اور سپرد کر دیا مشتری نے، ہو اس کو، مبیع کو، الیہ اس بائی کی طرف۔ یکون ذالک ادا لحقہ، تو ان ساری صورتوں کے اندر یہ مشتری کے حق میں ادا شمار ہوگی، اور جو اس نے بیع کا یا ہبہ وغیرہ کی صراحت کی ہے، اجرت پر دینے کی صراحت کی ہے، یہ ساری کی ساری صراحت کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادائے قاصر کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ نَحْوُ الصَّلَاةِ بِدُونِ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ أَوِ الطَّوَافِ مُحْدَثًا وَرَدِّ الْمَبِيعِ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَايَةِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ مُبَاحَ الدَّمِ بِالْقَتْلِ أَوْ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوِ الْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَأَدَاءِ الضُّيُوفِ مَكَانَ الْجِيَادِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذَلِكَ وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقصان إلا في الإثم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال ادائے قاصر وہ سپرد کرنا ہوتا ہے عین واجب کو صفت میں کمی کے ساتھ، جیسا کہ نماز کا ادا کرنا بغیر تعدیل ارکان کے، یا بے وضو ہونے کی حالت میں طواف کرنا، یا مبیع کا واپس لوٹانا اس حال میں کہ مبیع مشغول ہو دین میں یا جنایت میں، یا اسی طریقے سے شے مغصوبہ کا واپس لوٹانا اس حال میں کہ شے مغصوبہ کا خون حلال ہو،
قتل کرنے کی وجہ سے، یا اس حال میں کہ شے مغصوبہ وہ دین میں مشغول ہو یا جنایت میں مشغول ہو، ایسے سبب کی وجہ سے جو غاصب کی بات پائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کھوٹے دراہم کو دینا عمدہ دراہم کے بدلے میں، جبکہ قرض دینے والا اس بات کو نہ جانتا ہو۔ اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کی کمی کرنا ممکن ہو مثل کے ساتھ تو کمی پوری ہوگی مثل کے ساتھ، وگرنہ نقصان کا حکم ساکت ہو جائے گا مگر گناہ کے حق میں ساکت نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ 2 سبقوں کے اندر ہم نے ادائے کامل کی تعریف پڑھ لی تھی، ادائے کامل کا حکم پڑھ لیا تھا، ادائے کامل کی مثالیں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادائے قاصر کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ ادائے قاصر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عین واجب کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن جس صفت کے ساتھ وہ چیز لازم ہوتی ہے اس صفت میں کمی کر کے عین واجب کو ادا کیا جاتا ہے، اس کو ادائے قاصر کہا جاتا ہے۔ ادائے قاصر کی یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کل 5 مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال جو حضرت نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ نماز کو تسلی اور سکون کے ساتھ ادا کرنا کہ ہر عضو اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ آئے۔ مثال کے طور پہ آپ رکوع میں گئے ہیں تو تسلی کے ساتھ رکوع کرنا کہ جسم بالکل پرسکون ہو کے رکوع کی حالت میں چلا جائے۔ پھر آپ وہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہو کر تسلی سے کھڑے ہوں کہ آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اپنی حالت پر واپس لوٹ آئیں، پھر اسی طریقے سے سجدے میں جائیں۔ فقہا نے اس کی مقدار کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ تک لکھی ہے۔ اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اب جو تعدیل ارکان کے بغیر اگر کوئی شخص نماز ادا کرے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تعدیل ارکان چونکہ واجب ہے، لہذا اگر تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ ادائے قاصر ہے، تو اگر نماز کے اندر اندر ہی ہے تو پھر سیدھا صاحب سے تلافی ہو جائے گی۔ اگر نماز مکمل کر چکا ہے، کسی اور عمل میں مشغول ہو چکا ہے تو پھر اس نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، کیونکہ اس میں واجب چھوٹ گیا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان یہ فرض ہے، اگر کسی نے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ پہلی مثال حضرت لے کر رہے ہیں ادائے قاصر کی۔ ادائے قاصر کی دوسری مثال لے کر رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنا بے وضو ہونے کی حالت میں۔ دیکھیں جس طریقے سے نماز کے لیے وضو لازم اور ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے۔ تو اگر کسی نے بیت اللہ کا طواف کیا لیکن وضو نہیں تھا تو جو طواف کی جو صفت تھی اس کے اندر کمی کر دی ہے، لہذا اس کو ادائے کامل نہیں بلکہ ادائے قاصر کہا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ادائے قاصر وہ عین واجب کو سپرد کرنا ہوتا ہے کمی کے ساتھ، اور وہ جو کمی ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے؟ اس کی صفت کے اندر کمی ہوتی ہے، جیسا کہ نماز کو ادا کرنا تعدیل ارکان کے بغیر، یا اسی طریقے سے طواف کرنا بے وضو ہونے کی حالت میں۔ ورد المبی مشغولا بالدین، یہ اسی طریقے سے مبی کو لوٹانا اس حال میں کہ وہ دین کے ساتھ مشغول ہو یا جنایت کے ساتھ مشغول ہو۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ زید نے بکر کو ماجد فروخت کیا۔ اب یہ دیکھیں جو ماجد ہے یہ مبی ہے، زید بائع ہے اور بکر مشتری ہے، لیکن یہ جو عقد بیع ہے یہ ہوا ہے بیع فاسد۔ بیع فاسد کی تعریف میں آپ کو بتا چکا تھا، جس کے اندر کوئی شرط فاسد لگا دی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ زید نے بکر کو جب ماجد فروخت کیا تو اس وقت شرط یہ لگائی کہ میں یہ ماجد آپ کو فروخت کر رہا ہوں، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی لونڈی مجھے فروخت کریں گے، تو شرط فاسد ہے، شرط فاسد سے یہ عقد فاسد ہو گیا۔ عقد فاسد کا حکم بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بیع فاسد کا، کہ اس میں جو مبیع ہے یہ بائع کی طرف واپس لوٹائی جاتی ہے اور جو ثمن ہے یہ مشتری کی طرف واپس لوٹائی جاتی ہے، لیکن یہ جو عقد تھا جو بیع فاسد تھا اس کو ختم نہیں کیا گیا، مبیع کو واپس نہیں لوٹایا گیا، ثمن کو واپس نہیں لوٹایا گیا، کہ یہ جو مبیع تھا مبیع نے کوئی جنایت کر لی۔ مثال کے طور پہ مبیع نے کسی کا 5 لاکھ روپیہ غصب کر کے ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہ جو بکر تھا اس نے ماجد جو کہ مبیع تھا یہ لوٹانا تھا واپس بائع کی طرف۔ اب واپس بائع کو جب لوٹایا ہے مبیع کو، اس مبیع یہ جو ہے یہ دین کے ساتھ مشغول ہے کہ اس نے دین دینا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ یہ اسی طریقے سے یہ جو ماجد مبیع تھا اس نے کوئی جنایت کر لی۔ جنایت ایسے کی کہ اس نے کسی کی جو بکری تھی بکری قتل کر دی، اور بکری کی قیمت تھی 50,000۔ اب یہ جو 50,000 ہے یہ جنایت آ چکی ہے کس کے اوپر؟ اس ماجد کے اوپر۔ اب بکر نے جب ماجد کو زید کے حوالے کیا تو یہ جو ماجد ہے یہ اس کو بالکل اس حالت پر حوالے نہیں کیا ہے جس حالت پر اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری تھا، بلکہ اس کی صفت میں کمی کر کے حوالے کیا ہے۔ جس وقت ماجد لیا تھا زید سے اس وقت نہ تو یہ مشغول بالدین تھا اور نہ ہی یہ مشغول بالجنایت تھا، لیکن جس وقت اس مبیع کو واپس کر رہا ہے اس وقت یا تو یہ مشغول بالدین ہے یا پھر یہ مشغول بالجنایت ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بکر نے جو ماجد کو واپس کیا ہے زید کی طرف یہ ادائے کامل نہیں ہے بلکہ ادائے قاصر ہے، کیونکہ اس میں صفت میں کمی کر دی گئی ہے۔
اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مبی کو لوٹانا اس حال میں کہ مبی مشغول ہو دین کے ساتھ یا پھر مبی مشغول ہو جنایت کے ساتھ، یا اسی طریقے سے شے مغصوبہ کو لوٹانا اس حال میں کہ وہ قتل کرنے کی وجہ سے مباحدم ہو یا پھر دین کے ساتھ مشغول ہو یا جنایت کے ساتھ مشغول ہو، ایسی دین اور ایسی جنایت کے ساتھ جو کہ غاصب کے پاس پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دو مسئلے دیکھ لیں، مشغول بالدین اور مشغول بالجنایت، کیونکہ بات سمجھنی آسان ہے۔ اس میں آپ صرف یہ کریں کہ یہ جو بائع تھا نا، اس کو بائع کے بجائے آپ کر دیں غاصب، اور یہ جو مشتری تھا اس کو آپ کر دیں مغصوب منہ، اور یہ جو مبی تھا اس کو آپ کر دیں شے مغصوب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو زید تھا، زید نے بکر کا غلام غصب کر لیا، تو بکر ہے مغصوب منہ اور ماجد ہے مغصوب۔ اب یہ جو ماجد تھا اس نے محسن کو قتل کر دیا، ایک تیسرا آدمی تھا اس کو قتل کر دیا۔ اب ماجد نے جو محسن کو قتل کیا ہے، محسن کو قتل کرنے کی وجہ سے جو ماجد ہے یہ مباح الدم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو جواباً قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، زید نے جو غصب کیا تھا غلام ماجد، یہ بکر کو واپس لوٹاتا ہے، لیکن واپس اس حال میں لوٹا رہا ہے کہ جو ماجد ہے یہ مباح الدم ہے، تو اب یہ جو واپس کیا جا رہا ہے یہ ادائے کامل نہیں، ادائے قاصر ہے۔ یا اسی طریقے سے ماجد نے کسی کا قرضہ دینا تھا دین، یا اسی طریقے سے کوئی جنایت کر لی اور جنایت بھی کیا غاصب کے پاس، وہی والی مثال ہے جو میں آپ کو بتا چکا تھا۔ یہ جو ماجد تھا اب یہ غاصب کے پاس تھا، اس ماجد نے غاصب کے پاس ہونے کی صورت میں کسی کا 5 لاکھ روپیہ چوری کر لیا، چوری کر کے ضائع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، زید نے جو ماجد کو واپس لوٹائے گا بکر کو، اب ماجد کو اس حال میں واپس لوٹا رہا ہے کہ ماجد جو ہے مشغول بالدین ہے، اس نے 5 لاکھ روپے دین ادا کرنا ہے۔ یا اسی طریقے سے ماجد نے زید کے پاس کوئی جنایت کر لی، یہ وہی والی بکری کی میں نے مثال دی تھی کہ ماجد جب زید کے پاس آیا تو زید کا ہمسایہ تھا محسن کی بکری تھی، ماجد نے اس بکری کو قتل کر دیا۔ اب بکری کی قیمت تھی 50,000 جو آ گئی ہے ماجد کے پاس، جو ادا کرنا ماجد پر ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ماجد نے جنایت کر لی اور یہ جنایت بھی کس کے پاس کی ہے؟ غاصب کے پاس کی ہے۔ اب اس صورت کے اندر زید جب ماجد کو بکر کے حوالے کرے گا تو ماجد ایسے شے مغصوب ہے جو کہ مشغول بالجنایت ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ شے مغصوبہ کو واپس لوٹانا اس حال میں کہ جو شے مغصوب ہے وہ مباح الدم ہو قتل کرنے کی وجہ سے، یا شے مغصوبہ کو واپس لوٹانا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو دین کے ساتھ یا مشغول ہو جنایت کے ساتھ، لیکن جو مشغول ہے دین کے ساتھ یا جنایت کے ساتھ یہ ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو غاصب کے پاس پایا جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو ادائے کامل نہیں بلکہ ادائے قاصر کہا جائے گا۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال دی ہے ادائے قاصر کی کہ عمدہ دراہم کے بدلے میں کھوٹے دراہم دینا جبکہ قرضہ دینے والا اس بات کو نہ جانتا ہو۔ اسی کو مثال دیکھ لیں کہ یہ جو زید ہے یہ ہے دائن، قرضہ دینے والا، اور یہ جو بکر ہے یہ ہے مدیون، جس کو قرضہ دیا گیا ہے، اور یہ جو ماجد ہے اس کو ماجد نہ کریں، اس کو بلکہ آپ کیا کریں؟ 100 درہم۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو زید ہے، زید نے بکر کو 100 درہم قرضہ دیا تھا، اور یہ جو 100 درہم دیے تھے یہ عمدہ درہم تھے۔ اب بکر نے یہ 100 درہم واپس کرنے تھے زید دائن کو، لیکن بکر نے عمدہ دراہم واپس نہیں کیے ہیں بلکہ کھوٹے دراہم واپس کر دیے، اور زید کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ادائے کامل نہیں، ادائے قاصر ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کھوٹے دراہم کا دینا عمدہ دراہم کے بدلے میں جبکہ قرضہ دینے والا اس بات کو نہ جانتا ہو تو اس کو ادائے قاصر کہا جائے گا۔ تو ادائے قاصر کی مثالیں آ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے مسئلہ یہ ہے کہ ادائے قاصر کا حکم کیا ہے۔ ادائے کامل کا حکم تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ادائے کامل کر دی جائے گی تو پھر ادائے کامل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے عہدے سے بری الذمہ ہو جائے گا، اور جو چیز اس کے اوپر لازم تھی وہ اس کو مکمل طور پر ادا کرنے والا شمار ہوگا۔ لیکن ادائے قاصر کے اندر چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے حکم میں تھوڑا سا فرق اور تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اب ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ جس وصف کے اندر کمی ہوئی ہے، اگر شریعت کی طرف سے اس کے تدارک کا کوئی قرینہ ممکن ہو اور مثل کے ذریعے سے اس کا جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہو تو مثل کے ذریعے سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا، اور اگر مثل کے ذریعے سے اس کا نقصان پورا نہ کیا جا سکتا ہو تو یہ جو نقصان ہے اس کا جو حکم ہے یہ ساقط ہو جائے گا۔ تو اس نقصان کی وجہ سے دنیا کے اندر تو کوئی چیز اس کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہوگی، البتہ چونکہ اس نے ایک زیادتی کی ہے، اس نے ایک جرم کیا ہے، لہذا یہ گناہ گار ضرور ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کو آخرت کے اندر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب یہ جو کمی کو پورا کیا جائے گا یہ کیسے پورا کیا جائے گا، اس کے اوپر کچھ مثالیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا حکم یہ ہے، کس قسم کا؟ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر تو جو نقصان ہوا ہے اس کو مثل کے ذریعے سے پورا کرنا ممکن ہو تو مثل کے ذریعے سے وہ نقصان پورا ہوگا۔ اس کو ینجبر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ینجبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثل کے ذریعے سے نقصان پورا ہوگا یا مثل کے ذریعے سے نقصان کو پورا کیا جائے گا، وگرنہ جو نقصان کا حکم ہے یہ ساقط ہو جائے گا، مگر گناہ کے حق میں ساقط نہیں ہوگا، چونکہ اس نے زیادتی کی ہے، اس نے جرم کیا ہے، لہذا یہ شخص گناہ گار ضرور ہوگا۔ اب وہ کیسے پورا کیا جائے گا اس کی جو مثالیں ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے، فصل فی الاداء والقضاء،
سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ادائے قاصر کی کچھ مثالیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا اذا ترك تعديل الاركان في باب الصلاة لا يمكن تداركه بالمثل اذ لا مثل له عند العبد فسقط ولو ترك الصلاة في ايام التشريق فقضاها في غير ايام التشريق لا يكبر لانه ليس له التكبير بالجهر شرعا۔ وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين انه ينجبر بالسهو ولو طاف طواف الفرض محدثا ينجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا وعلى هذا لو أدى ضيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا مثل لصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل ولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب أو عند البائع بعد البيع فإن هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع لازمه الثمن وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأداء وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ اسْتَنَدَ الْهَلَاكُ إِلَى أَوَّلِ سَبَبِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَاءُ عِنْدَ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بولادة عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الزمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر اگر اس نے تعدیل ارکان کو ترک کر دیا نماز کے باب میں تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ، اس لیے کہ بندے کے پاس اس کی مثل موجود نہیں ہے، لہذا یہ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کو ترک کر دیا ایام تشریق میں تو اس نے اس کی قضا کی غیر ایام تشریق میں تو تکبیر نہیں کہے گا، اس لیے کہ جہری طور پر تکبیر نہیں ہے شرعی طور پر۔ اور ہم نے یہ کہا کہ اگر فاتحہ کی قرأت ترک کر دی، قنوت کی قرأت ترک کر دی، تشہد ترک کر دیا، عیدین کی تکبیرات ترک کر دی تو اس کا نقصان پورا ہو جائے گا سیدھا صاحب کے ساتھ۔ اور اگر اس نے طواف کر دیا فرض طواف بے وضو ہونے کی حالت میں تو اس کا نقصان پورا ہو جائے گا دم دینے کے ساتھ، اور یہ اس کا شرعی طور پر مثل موجود ہے۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا اگر اس نے گھٹیا یا ردی درہم دے دیے عمدہ کے بدلے میں اور وہ قبضہ کرنے والے کے پاس ہلاک ہو گئے تو مدیون مقروض پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ عمدہ کی صفت کا کوئی مثل نہیں ہے اکیلے، یہاں تک کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہو مثل کے ساتھ۔ اور اگر غلام کو سپرد کیا اس حال میں کہ غلام کا خون مباح تھا ایسی جنایت کی وجہ سے جو غاصب کے پاس ہوئی ہے یا ایسی جنایت کی وجہ سے جو بائع کے پاس ہوئی ہے بیع کے بعد، تو اگر وہ مالک کے پاس ہلاک ہو گیا یا مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا دینے سے پہلے تو اس کو ثمن دینا لازم ہوگی اور غاصب بری ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ اصل ادا ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ غلام قتل کر دیا گیا اس جنایت کی وجہ سے تو اس ہلاکت کی نسبت کی جائے گی پہلے سبب کی طرف، تو گویا کہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ جیسا کہ ادا پائی ہی نہیں گئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور شے مغصوبہ اگر اس کو واپس لوٹایا گیا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی ایسے فعل کی وجہ سے جو غاصب کے پاس پایا گیا اور وہ ولادت کے وقت ہلاک ہوگی مالک کے پاس، تو غاصب بری نہیں ہوگا ضمان دینے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ادائے کامل کا حکم، ادائے قاصر کا حکم ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ ادائے کامل کے اوپر جو مسائل متفرع ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ادائے قاصر کے اوپر جو احکام اور مسائل متفرع ہوتے ہیں ان کی ہم کچھ مثالیں پڑھیں گے۔ خلاصتاً میں آپ کو ادائے قاصر کا حکم دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ادائے قاصر میں جس وصف میں کمی ہوئی ہے اگر شریعت کی جانب سے اس کمی اور نقصان کو پورا کرنا اس کے مثل کے ذریعے سے ممکن ہو تو پھر مثل کے ذریعے سے نقصان کو پورا کر دیا جائے گا، اور اگر مثل کے ذریعے سے اس کمی اور نقصان کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو یہ جو کمی اور نقصان کا حکم ہے یہ ساقط ہو جائے گا، کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن آخرت کے اندر اس کے اوپر گناہ باقی رہے گا اور اس نقصان کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہوگا، اور اس گناہ سے چھٹکارے پانے کے لیے اس کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہوگی۔ دو مسئلے ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر مثل کے ذریعے سے تدارک ممکن نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان ساری تفصیل میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان یہ واجب ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان یہ فرض ہے۔ تو اگر تعدیل ارکان کسی نے نماز کے اندر ترک کر دیا، اب یہ تعدیل ارکان ایسی چیز ہے کہ مثل کے ذریعے سے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیونکہ بندے کے پاس تعدیل ارکان کو کوئی مثل موجود نہیں ہے کہ اس مثل کے ذریعے سے تعدیل ارکان کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اس نقصان کو پورا کیا جا سکے، لہذا تعدیل ارکان کا جو حکم ہے یہ ساقط ہو جائے گا، اور تعدیل ارکان کے ترک کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوگا، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے بندے کے ذمہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر نماز کا وقت باقی ہے تو پھر اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا کیونکہ یہ واجب کا ترک کر چکا ہے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر نماز کے باب میں تعدیل ارکان کو ترک کر دیا تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے،
جو وصف کے اندر کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنا، اس کا تدارک کرنا یہ ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ۔ لہذا کیوں مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، وہ وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ بندے کے پاس اس کی مثل کوئی موجود ہی نہیں ہے، فساقطہ، لہذا یہ کیا ہو جائے گا، یہ ساقط ہو جائے گا۔ اس کا تدارک کرنا، اس کی کمی اور کوتاہی کو پورا کرنا ساقط ہو جائے گا اور بندے کے ذمہ لازم ہوگا کہ بندہ توبہ اور استغفار کر لے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ جہاں پر مثل کے ذریعے سے تدارک ممکن نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی ایام تشریق میں نماز فوت ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایام تشریق کے بعد جو تکبیرات تشریق ہیں یہ جہری طور پر کہی جاتی ہیں۔ اب ایام تشریق گزر جانے کے بعد یہ اس نماز کی قضا پڑھ رہا ہے۔ اب نماز کی جو قضا کرے گا تو اس قضا کے بعد یہ تکبیرات تشریق جہری طور پر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جہری طور پر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں وہ ایام تشریق کے ساتھ خاص ہیں، اور سری طور پر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سری طور پر اگر یہ پڑھے گا تو یہ ایک ذکر ہے، یہ تکبیر تشریق نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب یہ جو اس سے کمی اور کوتاہی ہو چکی ہے، اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندے کے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس کے مثل کے ذریعے سے یہ اس کے تدارک اور کمی کوتاہی کو پورا کر دے۔ لہذا اب اس کا تدارک کرنا، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنا بندے سے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ ساقط ہونے کے باوجود بھی یہ بندہ گناہ گار ہوگا، اور اس گناہ سے نکلنے کے لیے اس کے ذمہ توبہ اور استغفار کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نماز کو ترک کر دیا ایام تشریق میں، اب ان نماز کو قضا کی اس نے غیر ایام تشریق میں، ایام تشریق کے علاوہ میں، تو پھر اونچی آواز سے تکبیر تشریق نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو تکبیر تشریق ہے جہری طور پر لازم نہیں ہے، وہ تو ایام تشریق کے ساتھ خاص ہے۔ دو مسئلے آپ نے سمجھ لیے ہیں جہاں پر ادائے قاصر میں مثل شرع کے ذریعے سے تدارک کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب دو مسئلے ذکر کر رہے ہیں جہاں پر ادائے قاصر میں مثل شرع کے ذریعے سے تدارک کرنا ممکن ہے۔ مسئلہ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز کے اندر فاتحہ کی قرات کرنا یہ ترک کر دیا، یا اسی طریقے سے قنوت پڑھنا ترک کر دیا، یا تشہد ترک کر دیا پڑھنا، یہ عیدین کی جو تکبیرات ہیں یہ پڑھنی ترک کر دی۔ اب یہ سارے کے سارے نماز کے واجبات ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اب اس نے نماز کو ادا تو کیا ہے لیکن ادائے قاصر کے ساتھ ادا کیا ہے، جس صفت کے ساتھ نماز لازم ہوئی تھی اس صفت کے ساتھ ادا نہیں کیا ہے، لیکن اس کا تدارک کرنا ممکن ہے۔ اس کا تدارک کس طریقے سے کیا جائے گا؟ مثل شرع کے ذریعے سے، اور شریعت نے سجدہ صاحب کو اس کمی اور کوتاہی کے تدارک کے طور پر وضع کیا ہے۔ لہذا اگر یہ شخص آخر میں سجدہ صاحب کر لے گا تو جو واجب کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے یہ کمی کوتاہی ختم ہو جائے گی اور اس کی نماز جائز اور درست ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں انہ ینجبر بالسہو، یہ جو کمی ہے یہ کمی پوری ہو جائے گی سجدہ صاحب کے ساتھ۔ آگے دیکھیں، ولو طواف طواف الفرض محدثا ینجبر ذلک بالدم۔ مسئلہ یہ تھا کہ فرض طواف، جو طواف زیارت حج کے اندر یہ فرض ہوتا ہے، اب اس نے یہ جو فرض طواف ہے یہ بے وضو ہونے کی حالت میں کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جس صفت کے ذریعے لازم ہوا تھا اس نے اس صفت کے اندر کمی کے ساتھ اس نے اس کو ادا کیا ہے، ادائے قاصر ہے۔ اب اس کا تدارک کرنا ممکن ہے۔ ممکن کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ شریعت نے لازم یہ کیا ہے کہ اگر حج کے اندر یا اسی طریقے سے عمرے کے واجبات میں سے اگر آپ کو واجب ترک کر دیتے ہیں تو پھر اس کا تدارک دم کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ دم مطلب یہ ہے کہ آپ بکری ذبح کر دیں، تو جب یہ شخص بکری ذبح کر دے گا تو اس میں جو ادائے قاصر کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے یہ مثل شرع کے ذریعے سے اس نے پورا کر دیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر طواف کر دیا فرض طواف بے وضو ہونے کی حالت میں تو یہ جو کمی ہے یہ دم کے ذریعے سے پورا ہو جائے گی، وہ مثل لہ شرع، اور ان دونوں مثالوں کے اندر یہ مثل شرع ہے۔ آگے دیکھیں، وعلی ھذا لو ادى ضعیفا مکان جیدا، یہاں سے تین مسائل ہیں جو ادائے قاصر کے حکم کے اوپر متفرع ہو رہے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے، فصل فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادائے قاصر کے حکم پر 3 تفریعات پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ادائے قاصر میں جو اس نے صفت کے اندر کمی اور کوتاہی کی ہے، اگر اس کا تدارک کرنا یہ ممکن ہو مثل شرع کے ذریعے سے تو وہاں پر تدارک کر دیا جائے گا۔ 2 مثالیں ہم نے پڑھی تھی کہ جہاں پر مثل شرع کے ذریعے سے تدارک کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا تدارک معاف ہو جائے گا، البتہ یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 2 مثالیں ایسے پڑھی تھی کہ جہاں پر مثل شرع کے ذریعے سے تدارک کرنا ممکن ہے، لہذا وہاں پر تدارک کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آگے یہاں پر 3 مسائل متفرع کر رہے ہیں کہ اگر مثل کے ذریعے سے نقصان کی تلافی ممکن ہو تو پھر یہ تلافی کی جائے گی۔ پھر آپ نے یہاں پر ایک بات اور سمجھنی ہے کہ یہ جو مثل ہے جس کے ذریعے سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثل شرعی اور دوسری ہوتی ہے مثل عقلی۔ مثل شرعی کی میں نے یہاں پر کل 4 مثالیں پڑھ لی تھی، 2 مثالیں تھیں جہاں پر مثل شرع کے ذریعے سے تدارک ممکن نہیں تھا، پھر 2 مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی کہ جہاں پر مثل شرع کے ذریعے سے تدارک کرنا ممکن تھا۔ اب اس کے بعد آگے یہاں پر ذکر کریں گے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی مثل کے ساتھ، چاہے وہ مثل عقلی ہو چاہے وہ مثل شرعی ہو، نقصان کو پورا کرنا ممکن ہو تو نقصان کو پورا کیا جائے گا، اگر پورا کرنا ممکن نہ ہو، نہ تو مثل شرعی کے ساتھ نہ ہی مثل عقلی کے ساتھ، تو نقصان کا حکم یہ ساقط ہو جائے گا لیکن گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ 3 مسائل متفرع ہو رہے ہیں، تینوں مسائل ایک ایک کر کے شروع کر لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، دائن ہے ابراہیم اور اسماعیل ہے مدیون۔ دائن مطلب اس نے قرضہ دیا ہے اور اسماعیل اس نے اسے قرضہ لیا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ابراہیم تھا، ابراہیم نے اسماعیل کو 500 درہم قرضہ دیا تھا، اور یہ جو 500 درہم قرضہ دیا تھا، یہ جو درہم تھے یہ درہم جید تھے،
عمدہ درہم تھے، کھوٹے درہم نہیں تھے۔ لیکن یہ جو اسماعیل ہے جو کہ مدیون ہے، اس نے جب یہ ابراہیم دائن کو 500 درہم واپس کیے ہیں تو یہ جید نہیں بلکہ کھوٹے ضیوف دراہم اس نے واپس کیے ہیں، کھوٹے دراہم اس نے واپس کیے ہیں۔ اب جب اسماعیل نے 500 کھوٹے دراہم ابراہیم کو واپس کر دیے تو یہ جو 500 دراہم تھے یہ ابراہیم کے پاس ضائع ہو گئے، استعمال ہو گئے یا چوری ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، تو پھر اسماعیل پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو مدیون ہے اسماعیل، اس نے یہ جو درہم تھے 500 درہم، اس کی صفت تھی صفت جودت۔ جید کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر صفت جودت پائی جائے، عمدہ ہونے کی صفت پائی جائے، تو اس نے صفت کے اندر کمی اور نقصان کیا ہے، اور صفت کے اندر کمی اور نقصان ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بدلے میں مدیون پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو تنہا صفت جودت ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے، مثل عقلی بھی نہیں ہے، مثل شرعی بھی نہیں ہے۔ مثل عقلی کیوں نہیں ہے؟ مثل عقلی اس لیے نہیں ہے کہ عمدہ ہونا، کھرا ہونا یہ ایک وصف ہے، اور جو وصف ہے یہ ایک عرض ہوتا ہے، اور عرض جو ہے نا وہ بذات خود اس کا پایا جانا یہ محال ہوتا ہے، کیونکہ جو عرض ہے اس کو آپ عین سے جدا نہیں کر سکتے، تو جب اس کو عین سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ الگ سے نہیں پایا جا سکتا ہے، تو پھر الگ سے اس کا کوئی عقلی طور پر مثل بھی نہیں پایا جاتا ہے، لہذا اس کا مثل عقلی نہیں ہے۔ تو جب اس کا مثل عقلی نہیں ہے تو پھر مثل عقلی تو اس کے اوپر لازم نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات رہے گی کہ اچھا مثل عقلی نہیں ہے تو مثل شرعی ہوگا، مثل شرعی آپ لازم کر دیں، تو دیکھیں جو مثل شرعی ہے جودت عمدہ ہونے کا یہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو دراہم ہیں یہ اموال ربویہ میں سے ہے، اشیاء ربویہ میں سے ہے، اور جو اموال ربویہ ہیں اس میں جو جودت ہے، عمدہ ہونا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جیدوہا وردیہا سواؤن، کہ جو دراہم ہے اس کے اندر کھرا ہونا اور کھوٹا ہونا یہ برابر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو صفت جودت کے اندر اسماعیل نے نقصان کیا ہے، اس صفت جودت کا کوئی مثل موجود نہیں ہے، مثل عقلی بھی موجود نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، اور مثل شرعی بھی موجود نہیں ہے، لہذا نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اسماعیل نے ابراہیم کو جو دراہم دیے ہیں وہ عمدہ نہیں بلکہ ردی دراہم دیے ہیں، لہذا یہ شخص گنہگار ضرور ہوگا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں وعلی ھذا، اسی بنا پر ہم نے کہا اگر اس نے گھٹیا دراہم دے دیے عمدہ کے بدلے میں، اور وہ عمدہ جو گھٹیا دراہم تھے وہ قبضہ کرنے والے کے پاس، یعنی ابراہیم کے پاس ہلاک ہو گئے، لا شیء لہ علی المدیونی، تو ابراہیم کے لیے مدیون یعنی اسماعیل پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ یہ جو لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے دائن کی طرف جو کہ ابراہیم ہے، اور یہ مدیون جو کہ اسماعیل ہے، مدیون پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا صفت جودت اکیلی اس کا کوئی مثل پایا نہیں جاتا، کہ اگر مثل پایا جاتا ہوتا تو تب تو ہم مثل کے ذریعے سے نقصان کو پورا کر دیتے، تو لیکن چونکہ اس کا نہ کوئی مثل شرعی پایا جاتا ہے نہ ہی کوئی مثل عقلی پایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر مثل نہیں ہے، تو پھر مثل کے ذریعے سے نقصان کو پورا کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس نے صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی ہے اس لیے یہ شخص گنہگار ہوگا۔ آگے دیکھیں ولو سلم العبد مباح الدم بجنایۃ، دو مسئلے ہیں، دونوں کو ملا کر ذکر کیا ہے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم دونوں کو الگ الگ طور پہ سمجھیں گے۔ یہ جو ہے نا پہلے غاصب والا مسئلہ ہے، اس کو بھی ذرا ٹھہر جائیں، پہلے بائی والا مسئلہ سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ بائی ہے جاوید، اور شاویز ہے مشتری، اور غلام ہے مبی، اور ثمن ہے 500 درہم۔ جاوید نے شاویز کو غلام بیچا، جس وقت غلام بیچا ہے غلام نے کسی قسم کی کوئی جنایت نہیں کی تھی، عقد بیع کے وقت یہ جو غلام ہے بالکل ٹھیک تھا، اس نے کسی قسم کی کوئی جنایت نہیں کی تھی، عقد بیع ہو گیا، ابھی شاویز نے اس غلام پر قبضہ نہیں کیا تھا، یہ والا غلام ابھی جاوید کے پاس ہی تھا، سپردگی ابھی نہیں کی تھی کہ اس غلام نے کوئی ایسی حرکت کر لی جس کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا، مثال کے طور پہ یہ مرتد ہو گیا، یہ اس نے کسی بندے کو قتل کر دیا، اب قتل کرنے کی وجہ سے یہ مباح الدم ہو چکا ہے، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب جاوید نے شاویز کو غلام جب حوالے کیا ہے، تو جب حوالے کیا ہے تو یہ ادائے کامل نہیں ادائے قاصر ہے، کیونکہ ادائے کامل تو تب ہوتی نا کہ جس طریقے سے عقد بیع ہوا تھا اسی طریقے سے غلام کو ادا کرتا، اور عقد بیع کے وقت غلام بالکل صحیح سالم تھا، لیکن ادائیگی کے وقت ایسا نہیں ہے، ادائیگی کے وقت یہ مباح الدم ہو چکا ہے، تو صفت کے اندر کمی آ چکی ہے، تو ادائے قاصر کے ساتھ اس غلام کو ادا کیا، اور ادائے قاصر میں آپ مسئلہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کا تدارک ممکن ہو مثل شرعی یا مثل عقلی کے ساتھ اس کا تدارک کیا جائے گا، لیکن اس مسئلے میں اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، لہذا بائع پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جب غلام جو کہ مبیع تھا یہ مشتری کے حوالے کر دیا گیا ہے ادائے قاصر کے ساتھ، اب یہ غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا، تو مشتری پر یہ جو 500 درہم اس کی ثمن تھی یہ ادا کرنا بائع کو لازم اور ضروری ہوگی۔ عبارت دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر غلام سپرد کیا اس حال میں کہ وہ مباح الدم تھا، ایسی جنایت کی وجہ سے جو بائع کے پاس پائی جاتی ہے، یہ غاصب والا مسئلہ بعد میں کروں گا میں، بیع کے بعد، یعنی جب بیع ہوئی ہے اس وقت اس نے جنایت نہیں کی تھی، لیکن جب سپرد کیا ہے اس وقت وہ جنایت کر چکا تھا۔ فائن ہلاک عند المشتری، اگر وہ مشتری کے پاس غلام ہلاک ہو گیا قبل الدفع، ثمن دینے سے پہلے،
لازمہ الثمن، تو مشتری پر ثمن کی ادائیگی کرنا لازم ہوگی۔ وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَہ، اگلا مسئلہ یہ جو ہے نا اس کو میں بعد میں کروں گا، میں لائن لگاتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، یہ الگ مسئلہ، یہ بعد میں ہم کریں گے۔ لیکن اگر اس غلام کو اس جنایت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو اس جنایت کی نسبت اس سبب کی طرف کی جائے گی جو پہلا سبب ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ غلام ہلاک ہو گیا مشتری کے پاس، تب تو میں نے بتایا کہ مشتری پر لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ ثمن پوری کی پوری بائی کو دے گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو غلام تھا اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا مشتری کے پاس، تو اب یہ جو قصاصاً قتل کیا جائے گا اس قتل ہونے کی جو نسبت ہے اس سبب کی طرف ہوگی جو سبب بائی کے پاس پایا جاتا تھا۔ چونکہ غلام نے جو جنایت کی تھی وہ بائی کے پاس کی تھی، مشتری کا قصور نہیں ہے، لہذا مشتری اگر تو ثمن نہیں دی ہے مشتری نے ابھی تک تو پھر تو مشتری پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ ثمن دے بائی کو، لیکن اگر مشتری 500 درہم ثمن دے چکا ہے تو مشتری یہ 500 درہم ثمن کا رجوع کرے گا بائی سے، کیونکہ مشتری میں یہاں پہ قصور نہیں ہے، اور جو قتل ہونے کی جو نسبت ہے یہ اس سبب اول کی طرف کی جائے گی جو بائی کے پاس پایا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں، وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَہ، اگر غلام کو اس جنایت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، اِسْتَنَدَ الْہَلَاکُ إِلَىٰ أَوَّلِ سَبَبِهِ، تو یہ جو ہلاک ہونے کی جو نسبت ہے یہ اس کے پہلے سبب کی طرف کی جائے گی، فسارا، تو ایسے ہو جائے گا گویا کہ ادا پائی ہی نہیں گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو وہی والی بات ہے کہ اگر تو مشتری نے 500 درہم نہیں دیے تھے جاوید کو تو مشتری پر لازم نہیں ہوں گے درہم دینے، اگر مشتری 500 درہم دے چکا ہے تو پھر مشتری ان 500 درہم کا رجوع کرے گا۔ یہ تو ہو گیا بائی اور مشتری کا مسئلہ۔ اب یہاں سے آپ غاصب والا مسئلہ سمجھ لیں۔ غاصب والا مسئلہ بالکل آسان ہے، جو ہم نے پہلے بائی اور مشتری بنایا تھا اس کو آپ غاصب اور مقصوب منہو بنا دیں۔ جاوید غاصب ہے، شاوید مقصوب منہو ہے، غلام مقصوب ہے، یعنی غلام کو غصب کیا گیا ہے تو یہ ہے مقصوب، شاوید سے غصب کیا گیا ہے تو یہ ہے مقصوب منہو، اور جاوید غصب کرنے والا ہے لہذا یہ ہے غاصب، اور غلام کی قیمت ہے 500 درہم۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جاوید نے جب شاوید سے غلام غصب کیا تو اس وقت غلام بالکل ٹھیک تھا، اس نے کوئی جنایت نہیں کی تھی، لیکن اسی غلام نے جاوید کے پاس آ کے جنایت کر لی جس کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا، مثال کے طور پہ مرتد ہو گیا، اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب جاوید نے اس غلام کو جب شاوید کو واپس کیا ہے تو یہ ادائے قاصر ہے، کیونکہ اس صفت کے اوپر واپس نہیں کیا گیا ہے جس صفت کے اوپر اس نے غصب کیا تھا۔ اب یہ والا غلام اگر شاوید کے پاس آ کے ہلاک ہو جاتا ہے تو شاوید جاوید سے کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا۔ کیوں رجوع نہیں کرے گا؟ وجہ وہی ہے کہ یہ اس نے ادائے قاصر تو کی ہے لیکن اس کا کوئی مثل نہیں پایا جاتا ہے، نہ مثل عقلی ہے نہ ہی مثل شرعی ہے۔ لیکن اگر اس غلام کو شاوید کے پاس قصاصاً قتل کر دیا گیا تو اس کی یہ جو جنایت ہے اس جنایت کی نسبت شاوید کی طرف نہیں ہوگی جو مقصوب منہو ہے، بلکہ اس جنایت کی نسبت ہوگی جاوید کی طرف جس نے غصب کیا تھا۔ پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ جو شاوید ہے اس غلام کی جو قیمت ہے 500 درہم، اس کا رجوع کرے گا جاوید سے 500 درہم لے کے پھر یہ شاوید کو دیے جائیں گے۔ عبارت دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام کو سپرد کیا اس حال میں کہ غلام مباح الدم تھا ایسی جنایت کی وجہ سے جو غاصب کے پاس پائی جاتی تھی، فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ، اگر وہ غلام ہلاک ہو گیا مالک کے پاس، بری الغاصب باعتبار اصل الادائی، تو غاصب یہ بری ہو جائے گا، کیونکہ اصل ادا پائی گئی ہے اگرچہ وصف کے اندر کمی ہے۔ وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَہ، اور اگر غلام قتل کر دیا گیا اس جنایت کی وجہ سے تو یہ جو ہلاکت ہے اس کی نسبت پہلے سبب کی طرف کی جائے گی، گویا کہ ادائیگی پائی ہی نہیں گئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لہذا اب یہ جو غاصب ہے غاصب سے اس غلام کی جو قیمت ہے وہ وصول کر کے وہ مقصوب منہو کو دی جائے گی۔ آگے دیکھیں، وَالْمَقْصُوبَةُ إِذَا رُدَّتْ حَامِلًا بِفِعْلٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ، مسئلہ یہ تھا کہ جاوید نے شاوید کی باندی غصب کر لی، جاوید غاصب ہے، شاوید مقصوب منہو ہے اور باندی شاہ مقصوبہ ہے۔ اب یہ جو باندی جس وقت غصب کی تھی اس وقت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس باندی سے زنا کر لیا، یا تو جاوید نے کر لیا یا جاوید کے پاس کسی اور شخص نے زنا کر لیا، پھر اس باندی کو شاوید کی طرف واپس لوٹایا گیا، تو جس وقت اب یہ لوٹائی گئی ہے تو یہ ادائے کامل نہیں، ادائے قاصر ہے، کیونکہ صفت میں کمی کے ساتھ یہ واپس کی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اس باندی کی ولادت ہوئی ہے شاوید کے پاس اور بوقت ولادت یہ باندی انتقال کر گئی۔ اب آیا یہ جو انتقال کر گئی ہے اس کے انتقال کی نسبت حمل کی طرف ہوگی یا ولادت کی طرف ہوگی، یہ مسئلہ اختلافی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسے انتقال کی نسبت کی جائے گی حمل کی طرف، اور یہ جو حمل ہے یہ چونکہ جاوید کے پاس پایا گیا ہے تو گویا کہ ایسے کہا جائے گا کہ جاوید جو غاصب ہے اس نے اس باندی کو واپس ہی نہیں کیا ہے، لہذا یہ جو شاوید ہے اس باندی کی جو قیمت ہے 500 درہم اس کا رجوع کرے گا جاوید سے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو باندی جو فوت ہوئی ہے بوقت ولادت، اس کے جو فوت ہونے کی جو وجہ اور سبب ہے وہ حمل نہیں ہوگا بلکہ ولادت ہوگی، اور چونکہ ولادت اس شاوید کے پاس ہوئی ہے لہذا شاوید رجوع نہیں کرے گا جاوید سے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شہ مقصوبہ جب اس کو واپس کر دیا گیا حاملہ ہونے کی حالت میں ایسے فعل کی وجہ سے جو غاصب کے پاس پایا گیا،
چاہے وہ جاوید نے جو کہ غاصب ہے اس نے اس کے ساتھ زنا کیا یا غاصب کے پاس کسی اور شخص نے زنا کر لیا اور وہ مر گئی ولادت کی وجہ سے، ولادت کے وقت مالک کے پاس یعنی شویز کے پاس، تو جو غاصب ہے یہ ضمان سے بری نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جو مقصوب منہ ہے وہ غاصب سے اس باندی کی قیمت کا رجوع کرے گا اور اس باندی کی قیمت وصول کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے فصل فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ادا اور قضاء میں اصل کیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ثم الاصل فی هذا الباب هو الاداء كاملا كان او ناقصا وانما يصار الى القضاء عند تعذر الاداء ولهذا يتعين المال في الودية والوكالة والغصب ولو اراد المودع والوكيل والغاصب ان يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري بالخيار بين الاخذ والترك فيه وباعتبار ان الاصل هو الاداء يقول الشافعي رحمه الله تعالى الواجب على الغاصب رد العین المغصوبۃ وان تغیرت فی ید الغاصب تغیرا فاحشا ویجب العرش بسبب النقصان۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس باب کے اندر اصل یہ ادا ہے، کامل ہو یا پھر ناقص ہو، سوائے اس کے نہیں قضاء کی طرف جایا جائے گا جب ادا متعذر ہو۔ اسی وجہ سے مال متعین ہے ودیت میں، وکالت میں، غصب میں، اور اگر ارادہ کرے مودع، وکیل اور غاصب یہ کہ وہ عین کو روک لے اور دے دے جو اس کے مثل ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز بیچی اور وہ سپرد کر دی پھر اس میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو مشتری کو اختیار ہوگا لینے کے درمیان اور ترک کرنے کے درمیان۔ اور اس اعتبار سے کہ اصل یہ ادا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غاصب پر عین مغصوبہ کو لوٹانا واجب ہے اگرچہ عین مغصوبہ غاصب کے قبضے میں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہو اور غاصب پر تاوان لازم ہوگا نقصان کی وجہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ادا کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی، ادائے کامل، ادائے قاصر، ان کا حکم پڑھ لیا تھا، اس کے اوپر کچھ مسائل کی تفریعاتی وہ سارے کا سارا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے اب حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ادا اور قضاء میں سے اصل کیا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ادا اور قضاء میں سے جو اصل ہے یہ ادا ہے، چاہے کامل ہو، سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کامل طریقے سے ادا کریں، اگر کامل آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ادائے ناقص آپ کریں گے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ادائے کامل بھی ممکن نہیں ہے، ادائے قاصر بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر اس وقت قضاء کی طرف جایا جائے گا۔ پھر اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حنفیہ کا اختلاف ہے، وہ حنفیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کیا ہے، پھر اس اختلاف کے اوپر کچھ مسائل متفرع ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم انشاءاللہ اس سبق کے اندر سبق نمبر 6 میں اور اس سے جو آگے آنے والا سبق ہے سبق نمبر 7 اس کے اندر ہم کور کریں گے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ ادا اور قضاء کے اندر اصل یہ ادا ہے، چاہے ادائے کامل ہو چاہے ادائے ناقص ہو، تو جب تک ادا کی ان دونوں قسموں میں سے جس قسم پر بھی عمل کرنا ممکن ہو تو اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ادائے کامل پر عمل کیا جائے گا، اگر ادائے کامل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ادائے قاصر پر عمل کیا جائے گا، اگر ادائے کامل پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ادائے قاصر پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر قضاء کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جو قضاء ہے یہ ادا کا خلیفہ اور بدل ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ اور بدل پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے جس وقت اصل پر عمل کرنا متعذر ہو، ناممکن ہو، لہذا جب تک ادا پر عمل کرنا ممکن ہوگا اس وقت تک خلیفہ اور بدل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اس باب کے اندر اصل یہ ہے کہ ادا ہو، چاہے آپ کامل طریقے سے ادا کریں چاہے آپ ناقص طریقے سے ادا کریں، سوائے اس کے نہیں قضاء کی طرف پھرا جائے گا یا جایا جائے گا۔ کس وقت جائیں گے آپ؟ اس وقت جائیں گے عند تعذر الاداء، جس وقت ادا پر عمل کرنا متعذر ہو، ناممکن ہو، محال ہو۔ یہ آپ نے پڑھ لی ہے، اس باب کے اندر اصل یہ ادا ہے، ادا کے اصل ہونے کے اوپر کچھ مسائل متفرع ہو رہے ہیں جس کو حضرت یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ مسئلہ پہلا حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ودیت، وکالت اور غصب کے اندر جو مال ہے یہ متعین ہوگا، اگر مودع کے پاس مال ودیت موجود ہے یا اسی طریقے سے وکیل کے پاس مالک کا مال موجود ہے یا اسی طرح غاصب کے بعد مال مغصوب موجود ہے، تو جب تک یہ والے مال ان کے پاس بعینی ہی موجود ہیں اس وقت ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ان مال کو خود استعمال کر کے اس کی مثل یہ ادا کریں۔ یہاں پہ ایک لفظ سمجھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ مودع کسے کہتے ہیں، وکیل کسے کہتے ہیں، غاصب کسے کہتے ہیں۔ آسان بات ہے، مودع یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے پاس مال ودیت رکھوایا گیا ہو، اور دوسرا ہوتا ہے مودع، مال ودیت رکھوانے والا۔ اب ایک ہے مودع نے کوئی مال رکھوایا تھا، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے رکھوائے تھے ایک شخص کے پاس، یہ میرا مال آپ ودیت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں، تو اب اس مودع کے پاس جب تک یہ مال ودیت بعینی ہی موجود ہے تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ یہی بعینی ہی مال کو مودع کو واپس کرے گا۔ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ ان 5 لاکھ کو استعمال کر کے اس کے بدلے میں کچھ اور 5 لاکھ کو یہ مودع کو واپس کر دے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی تھا، اس نے وکیل بنایا تھا کسی کو، مثال کے طور پہ اس نے وکیل بنایا کہ یہ آپ 2 لاکھ روپے لے لیں اور آپ جا کے میرے لیے موبائل خرید لائیں، تو اب یہ جو وکیل ہے، وکیل کے پاس یہ 2 لاکھ روپے موجود ہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا
کہ وکیل ان 2 لاکھ کو خود استعمال کر کے اور اس کے بدلے میں کوئی اور 2 لاکھ وہ اپنے جو اصل موکل ہے اس کو واپس کر دے، اس قسم کا وکیل کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے غاصب نے کوئی چیز غصب کی تھی، مالی آپ مثال لے لیں، اس نے غاصب نے 10,000 روپے غصب کر لیے تھے کسی کے، اب یہ 10,000 روپے بے نہیں غاصب کے پاس موجود ہیں، تو غاصب کے لیے یہ والی بات جائز نہیں ہے کہ وہ ان 10,000 کو استعمال کر کے اس کے بدلے میں کوئی اور 10,000 وہ جو مغصوب منہ ہے اس کو واپس کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مودع کے لیے، وکیل کے لیے اور غاصب کے لیے اسی بے نہیں مال کو واپس ادا کرنا یہ ادا ہے، اور اس کی مثل واپس کرنا یہ قضا ہے، اور یہ والی بات آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ جب تک ادا پر عمل کرنا ممکن ہو قضا کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے، قضا پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مال متعین ہوگا ودیت میں، وکالت میں اور غصب میں۔ اگر مودع ارادہ کرتا ہے، وکیل ارادہ کرتا ہے، غاصب ارادہ کرتا ہے، کیا کہ وہ جو عین چیز ہے، یعنی وہ چیز جو مودع نے مودع کے پاس رکھوائی تھی، موکل نے وکیل کے پاس رکھوائی تھی، اور مغصوب منہ سے غاصب نے غصب کی تھی، بےعینی ہی وہی چیز اگر ان کے پاس موجود ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بےعینی ہی چیز کو روک لیں اور اس کی مثل یہ ادا کر دیں۔ یہ والی چیز کرنا ان سب کے لیے ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ دیکھیں ادا کے ہوتے ہوئے قضا کی طرف رجوع کرنا اور قضا کے اوپر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اسی کے اوپر دوسرا مسئلہ متفرق کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشتری نے کوئی چیز خریدی بائع سے، جس وقت مشتری نے بائع سے کوئی چیز خریدی ہے اس وقت بظاہر مبیع کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب مشتری نے اس مبیع کے اوپر قبضہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پایا جاتا ہے جو عیب بائع کے پاس موجود تھا۔ اب مشتری کو اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو وہ یہ عقد بیع کو باقی رکھے اور جو مبیع ہے اور اس کو لے لے، اور اس کو اس چیز کا بھی اختیار ہے کہ وہ اس بیع کو فسخ کر کے مبیع یہ بائع کو واپس کر کے جو اس نے اس مبیع کی ثمن ادا کی ہے بائع کو، وہ ثمن اپنی واپس وصول کر لے۔ لیکن جو مشتری ہے اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مبیع کو اپنے پاس واپس رکھ لے اور عیب کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ضمان بائع سے وصول کرے، کیونکہ عیب دار مبیع کو مشتری کے سپرد کرنا یہ ادائے قاصر ہے۔ تو جب بائع کی جانب سے اصل ادا پر عمل ہو گیا، اگرچہ ادا کامل نہیں ہے، ادائے قاصر ہے، تو مشتری اس مبیع عیب دار کے لینے اور واپس کرنے کے اندر اس کو اختیار ہے، لیکن اس مبیع کی ثمن میں عیب کے بقدر کمی کرنا یہ قضا ہے۔ تو جب تک ادا پر عمل کرنا ممکن ہو قضا کے اوپر عمل کرنا جائز اور درست نہیں۔ مثال دیکھ لیں، ایک بائع ہے، بائع نے مشتری کو ایک موبائل بیچا ہے۔ اب یہ جس وقت موبائل بیچا تھا اس وقت تو موبائل بالکل ٹھیک تھا، لیکن جس وقت مشتری نے موبائل کے اوپر قبضہ کیا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بائع نے جس وقت مشتری کو موبائل دیا اس وقت اس کا کیمرہ خراب تھا، اور ہم مثال کا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو موبائل خریدا تھا یہ 1 لاکھ روپے کا خریدا تھا، لیکن جب کیمرہ خراب تھا تو اب کیمرہ خراب والے موبائل کی جو قیمت ہے وہ ہے 70,000۔ تو اب جو مشتری ہے، مشتری کو اب دیکھیں یہاں پر نا جو بائع نے مشتری کے جو سپرد کیا ہے نا موبائل، یہ ادائے قاصر ہے، کیونکہ اس وصف کے اندر کمی ہو چکی ہے جس وصف کے اوپر عقد بیع ہوا تھا، تو یہ ادائے قاصر ہے۔ تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو یہ 1 لاکھ روپے کا جیسے سودا ہوا تھا، 1 لاکھ روپیہ دے کر یہی عیب دار موبائل اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو یہ کہ مبیع کو واپس کر کے اپنے 1 لاکھ روپے وصول کر لے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ چونکہ اب عیب دار ہو چکا ہے لہذا جو 30,000 اس کے اندر کمی آ چکی ہے وصف کی وجہ سے، وہ 30,000 روپے کم دے اس کو، مطلب 30,000 روپے اس سے واپس وصول کر لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی چیز بیچی بائع نے اور وہ سپورٹ کر دی مشتری کی طرف، اب یہ جو نا سلمہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے بائع کی طرف، اور ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مبیع کی طرف۔ ظہر بہ عیبن، یہ جو عیب ہے نا یہ ظہر کا فاعل ہے، اور یہ جو بہی ہے، بہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ مبیع کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مبیع کے اندر عیب ظاہر ہو گیا تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ لے لے، لینے اور ترک کرنے کے درمیان اختیار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ثمن کے اندر کمی کر دے، کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، ثمن میں اگر کمی کرتا ہے تو یہ قضا کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ادا کے ہوتے ہوئے قضا پر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وبی اعتباری اندر الاصلح الاداء یقول الشافعی، یہاں سے حنفیہ کا اور شوافی کا جو اختلاف ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اختلاف سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اتفاق کس چیز کے اوپر ہے۔ دیکھیں حنفیہ کا اور شوافی کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ ادا یہ اصل ہے، چاہے کامل ہو چاہے قاصر ہو، اور لیکن اس کے بعد آگے اختلاف ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ادا پر اس وقت تک عمل کیا جائے گا جب تک مامور بہی میں تغیر فاحش نہ ہو۔ اگر مامور بہی میں تغیر فاحش آ چکا ہے، بہت زیادہ تغیر ہو چکا ہے، تو پھر اس وقت ادا پر عمل نہیں کیا جائے گا، قضا پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مامور بہی میں اگرچہ تغیر فاحش ہی کیوں نہ آ جائے، تب بھی ادا پر ہی عمل کیا جائے گا، قضا کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا کیا جائے گا کہ مامور بہی میں اس تغیر فاحش کی وجہ سے جو نقصان اور کمی آئی ہے اس کا جو توان ہے وہ مالک سے وصول کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تغیر فاحش کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں تغیر فاحش اس کو کہتے ہیں کہ چیز کے اندر اس قدر تبدیلی ہو جائے کہ اس کا جو بڑا نفع ہے وہ فوت ہو جائے، اس قسم کی جو تبدیلی ہے اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے تغیر فاحش۔
تو دیکھیں یہ جو اختلاف ہے حنفیہ کا اور شوافیہ کا، اس اصولی اختلاف کی وجہ سے کئی جزئیات کے احکام کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اسی اصول اور ضابطے کے تحت کہ ادا اصل ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر ایک تفریح کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ غاصب پر عین مغصوب کا واپس کرنا واجب ہے، اگرچہ غاصب کے قبضے میں وہ جو مغصوبہ چیز ہے وہ حد سے زیادہ ہی تبدیل کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کے اندر تغیر فاحش ہی کیوں نہ آ گیا ہو، یعنی اس کا بڑا نفع فوت ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، تو اس کے اوپر جو غاصب ہے اس کے ذمہ لازم یہی ہوگا کہ یہی عین مغصوبہ کو وہ واپس کرے گا مغصوب منہ کو، اور جو شے مغصوبہ کے بگڑ جانے کی وجہ سے تغیر فاحش کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اتنے نقصان کا غاصب پر ضمان آئے گا، اتنے نقصان کو غاصب سے وصول کیا جائے گا۔ لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر غاصب کے قبضے کے اندر شے مغصوبہ اتنی زیادہ تبدیل ہو گئی ہو کہ اس میں تغیر فاحش آ چکا ہو، اس کے بڑے بڑے منافع فوت ہو چکے ہوں، تو پھر جو اصل مغصوب منہ ہے اس کی ملکیت یہ ختم ہو جائے گی اس شے مغصوبہ پہ، اور جو غاصب ہے غاصب پر اس شے کا ضمان آئے گا، اور جب غاصب وہ ضمان ادا کر دے گا تو یہ جو شے مغصوبہ ہے اس کا مالک غاصب بن جائے گا، اور غاصب کے لیے اس سے منافع اور فائدے حاصل کرنا جائز اور درست ہو جائے گا۔ تو یہ اختلاف ہے، باقی اس اختلاف کے اوپر کئی مسائل کی تفریح ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ اصل جو ہے نا ادا اور قضا میں یہ ادا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ غاصب پر عین مغصوبہ کا لوٹانا واجب ہے، وَإِن تَغَيَّرَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، اگرچہ عین مغصوبہ غاصب کے قبضے میں اس میں تغیر فاحش آ چکا ہو، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہو، لیکن پھر بھی اسی عین مغصوبہ کا لوٹانا واجب ہوگا۔ وَيَجِبُ الْعَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ، لیکن جو تغیر فاحش کی وجہ سے جو اس کے اندر کمی آ چکی ہے، جو اس کی قیمت کم ہو چکی ہے، یہ جو قیمت کی کمی ہے اس کا جو ضمان ہے یہ واجب ہوگا غاصب پر، اس کمی اور نقصان کو غاصب کے اوپر ضمان ڈال کے پورا کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے، فصل فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جو اصولی اختلاف ہے حنفیہ اور شوافیہ کا، اس کے اوپر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ سَاجَةً فَبَنَى عَلَيْهَا دَارًا أَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَّاهَا أَوْ عِنَبًا فَعَصَرَهَا أَوْ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ الزَّرْعُ كَانَ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ عِنْدَهُ وَقُلْنَا جَمِيعُهَا لِلْغَاصِبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَةِ وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا فَاتَّخَذَهَا دَنَانِيرَ أَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ قُطًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ وَلِذَا قَالَ لو ظهر العبد المغصوب بعدما أخذ المالك زمانه من الغاصب كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قیمت العبد۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسی بنا پر اگر اس نے گندم کو غصب کیا پھر اس کو پیس لیا، یا ساگوان کی لکڑی کو غصب کیا اس کے اوپر گھر بنا لیا، یا بکری کو غصب کیا اور اس کو ذبح کر دیا اور اس کو بھون لیا، یا انگوروں کو غصب کیا اور اس کو نچوڑ دیا، یا گندم کو غصب کیا پھر اس گندم کو کھیتی میں بو دیا اور کھیتی اگ آئی، تو یہ سب مالک کی ملکیت ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور ہم نے کہا یہ تمام غاصب کی ملکیت ہوگا، اور غاصب پر لازم ہوگا ان سب کی قیمت کا لوٹانا۔ اور اگر اس نے چاندی کو غصب کیا، اس کے دراہم بنا لیے، یا سونے کی ڈلی غصب کی اس کے دینار بنا لیے، یا بکری غصب کی اس کو ذبح کر دیا، تو مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا ظاہر روایت میں۔ اور اسی طرح اگر اس نے روئی غصب کیا اس کو کاٹ لیا، یا کاتی ہوئی روئی غصب کر کے اس کو بن لیا، مطلب کپڑا بنا لیا، تو مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا ظاہر روایت میں۔ اور اسی پر متفرع ہوتا ہے مضمونات کا مسئلہ۔ اسی وجہ سے کہا اگر عبد مغصوب ظاہر ہو گیا بعد اس کے کہ مالک اس کا ضمان غاصب سے وصول کر چکا تھا، تو یہ غلام مالک کی ہی ملکیت ہوگی، اور مالک پر لازم ہوگا کہ جو وہ غلام کی قیمت لے چکا ہے اس کو واپس لوٹانا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آخری مسئلہ جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ مامور بہی میں اگر تغیر فاحش آ جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت بھی ادا پر ہی عمل کیا جائے گا، قضا پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ مامور بہی میں تغیر فاحش کی وجہ سے جو نقصان اور کمی آئی ہے اس کا تاوان اور اس کا جو ضمان ہے یہ وصول کیا جائے گا۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مامور بہی میں تغیر فاحش آ چکا ہے تو پھر اس کو ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا ضمان لے کر دیا جائے گا۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، اس کے اوپر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، وہی چند مسائل یہاں پر ایک ایک کر کے انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ دیکھیں جو مسئلے متفرع ہو رہے ہیں اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے گندم غصب کی، گندم غصب کرنے کے بعد اس کو پیس کر آٹا بنا دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تغیر فاحش ہو چکا ہے، جبکہ اس صورت کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی گندم کو ہی جو کہ اب آٹا بن چکا ہے غاصب کے ذمہ لازم ہے کہ یہ لوٹائے، اور اس تغیر فاحش کی وجہ سے جو کمی آ چکی ہے اس کی قیمت میں
وہ کمی کا زمان آئے گا کس پر؟ غاصب پر۔ دوسری مثال ہے ساگوان کی لکڑی غصب کی تھی اور اس لکڑی سے گھر بنا دیا۔ اب یہ جو اس لکڑی سے گھر بنا دیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تغیر فاحش تو آ چکا ہے، لیکن چونکہ عین اس کا باقی ہے، لہذا یہی لکڑی جو اب گھر بن چکی ہے یہ ادا کرنا واجب ہوگا، اور جو قیمت کے اندر کمی آئی ہے یہ قیمت میں جو کمی کا زمانہ ہے یہ غاصب سے لیا جائے گا۔ تیسری مثال ہے بکری ذبح، بکری یہ غصب کی تھی، بکری ذبح کر کے اس کو بھون دیا، بھون کر اس کا گوشت بنا لیا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی گوشت ہی ادا کیا جائے گا اصل مالک کو، مقصوب منہ کو، اور غاصب کے اوپر جو یہ قیمت میں کمی آ چکی ہے اس کا زمان لیا جائے گا۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ انگور غصب کیے تھے، انگور غصب کر کے اس کو نچوڑ کے اس کا جو رس تھا وہ نکال لیا، یہاں پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی رس کو ہی دیا جائے گا اصل مالک کو، اور جو اس انگوروں کی قیمت میں کمی آ چکی ہے اس کمی کا جو زمان ہے یہ غاصب سے لیا جائے گا۔ اگلی مثال یہ ہے کہ گندم غصب کی تھی، گندم غصب کرنے کے بعد وہ جو گندم تھی اس گندم کو زمین کے اندر اگا دیا، پھر اس سے گندم کی ایک پوری فصل نکل آئی، یہاں پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی فصل ہی دی جائے گی، اور جو اس کی قیمت کے اندر کمی آ چکی ہے اس کمی کا زمان یہ غاصب سے لیا جائے گا۔ تو یہ ساری مثالیں کہہ رہے ہیں، ان ساری مثالوں کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مالک کی ملکیت میں ہوں گی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان ساری مثالوں میں چونکہ عین چیز باقی ہے، اگرچہ اس کے اندر تغیر فاحش آ چکا ہے، لہذا تغیر فاحش کی وجہ سے جو قیمت میں کمی ہے اس کا زمان آئے گا غاصب پر، اور یہی عین چیز ہی مالک کو دی جائے گی۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ان ساری صورتوں کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں غاصب کی ملکیت ہوں گی، اور غاصب پر لازم ہوگا کہ جو چیز اس نے غصب کی ہے اس کی قیمت لوٹائے گا۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تغیر فاحش کی وجہ سے یہ جو عین ہے یہ عین باقی ہی نہیں رہا ہے، بلکہ ان مذکورہ چیزوں کے نام بھی بدل گئے ہیں، اس کے بڑے بڑے منافع بھی فوت ہو چکے ہیں، لہذا اسی چیز کا لوٹانا غاصب پر لازم نہیں ہوگا، بلکہ غاصب سے جو چیز اس نے غصب کی تھی اس کی قیمت کا زمان لے کے مالک کو دیا جائے گا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ غاصب کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے 5 مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ غاصب کے عمل کی وجہ سے جو شے مغصوب ہے اس کے اندر تغیر فاحش نہیں ہوا ہے، بلکہ تغیر یسیر ہوا ہے۔ تو تغیر یسیر کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مالک کا حق ہے اس شے مغصوبہ سے منقطع نہیں ہوگا، بلکہ اسی چیز کو ہی مالک کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تغیر یسیر کیا ہے؟ لیکن تغیر یسیر یہ ہوتا ہے کہ شے کے اندر ایسی تبدیلی کی جائے جس کی وجہ سے اس کا نام تو بدل جائے، لیکن جو اس کے بڑے بڑے منافع ہیں یہ منافع فوت نہ ہو۔ اس کی مثالیں ایسے ہیں جیسے کسی نے چاندی غصب کی، چاندی غصب کرنے کے بعد اس سے دراہم بنا لیے، یا اسی طریقے سے سونے کی ڈلی غصب کی، اس کا دینار بنا لیا، یا اسی طریقے سے بکری غصب کی اور بکری کو ذبح کر لیا، صرف ذبح کیا ہے، اس کا آگے شوربہ نہیں بنایا ہے، اس کو آگے بھونا نہیں ہے۔ تو ان سب صورتوں کے اندر جو مالک کا حق ہے وہ منقطع نہیں ہوگا ظاہر و روایت میں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ جو تغیر تو ہوا ہے لیکن یہ تغیر فاحش نہیں ہے بلکہ تغیر یسیر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے روئی کو غصب کیا، روئی کو غصب کرنے کے بعد اس کو کاٹ لیا، اس کا جو دھاگا تھا وہ دھاگا بنا لیا، یا اسی طریقے سے روئی کا جو دھاگا تھا وہ غصب کیا تھا، پھر اس کو بن لیا، مطلب اس کا کپڑا بنا لیا، تو اس صورت کے اندر بھی جو مالک کا حق ہے یہ منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی جو صرف نام کا فرق آیا ہے، نام تبدیل ہوا ہے، لیکن جو کہ جو بڑے بڑے منافع ہیں وہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ روئی کا جو اصل منفعت اور فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اسے کپڑا بنایا جاتا ہے، اور کپڑا بنانے کی ہی صورت کے اندر یہ آ رہا ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہی والی چیز مالک کو لوٹائی جائے گی اور مالک کا حق سے منقطع نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ، اسی کے اوپر مضمونات کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تغیر فاحش کے باوجود جو شے مغصوبہ ہے اس سے مالک کا حق منقطع نہیں ہوتا ہے، لہذا غاصب پر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسی مغصوبہ شے کو مالک کو واپس کرے، اور جو نقصان کی وجہ سے جو قیمت کے اندر کمی آتی ہے اس قیمت میں کمی کا زمان یہ غاصب کے اوپر آتا ہے۔ اب اسی کے اوپر مضمونات کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ مضمونات کا مسئلہ یہ ہے زمان والا مسئلہ۔ کیسے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر غاصب نے کسی کا غلام غصب کر لیا، اب وہ غلام تو غصب کر لیا لیکن وہ جو غلام تھا وہ غاصب کے پاس سے بھاگ گیا، اور جو مالک تھا مالک نے پھر غلام کا مطالبہ کیا، تو غاصب نے جو غلام کی قیمت تھی وہ مالک کو ادا کر دی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جو غلام بھاگا تھا یہ غلام واپس آ گیا، تو اب یہ جو غلام ہے یہ اصل مالک کا ہوگا، اور مالک پر یہ لازم اور ضروری ہوگا کہ اس نے جو قیمت غلام کی وصول کی تھی وہ قیمت واپس غاصب کو لوٹائے گا، کیونکہ دیکھیں تغیر فاحش کی وجہ سے جو مالک کا حق ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منقطع نہیں ہوتا ہے، لہذا جب اصل غلام مل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، تو وہ جو اس کا مالک کا جو حق تھا وہ اس غلام سے چونکہ ختم نہیں ہوا ہے، لہذا یہ جو غلام ہے یہ مالک کو ہی دیا جائے گا، اور مالک سے کہا جائے گا کہ جو تم نے اس کی قیمت لی اس قیمت کو تم واپس لوٹاؤ گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب غاصب نے غلام کی قیمت ادا کر دی ہے مالک کو، تو چونکہ یہاں پر غاصب نے قضا پر عمل کر لیا ہے،
جب قضا پر عمل کر لیا اس کے بعد جب یہ غلام مل جاتا ہے تو چونکہ مالک قضا کے اوپر عمل کر چکا ہے لہذا اس کے اوپر اب دوبارہ ادا لازم نہیں ہوگی، اور یہ جو غلام ہے یہ غاصب کی ملکیت کے اندر ہوگا، غاصب کے ذمہ لازم نہیں ہوگا کہ غاصب یہ غلام مالک کو واپس کرے اور مالک سے پھر جو قیمت دے چکا ہے وہ قیمت مالک سے وصول کرے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی کے اوپر متفرع ہوتا ہے مضمونات کا مسئلہ، زمان آئے گی یا زمان نہیں آئے گی اس کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عبد مغصوب وہ غلام جو غصب کیا تھا وہ ظاہر ہو گیا، مطلب بھاگ گیا تھا غاصب کے پاس، بعد میں وہ غلام مل جاتا ہے، لیکن یہ ملا کب ہے؟ یہ ملا اس کے بعد ہے کہ مالک اس کا زمان غاصب سے پہلے ہی وصول کر چکا ہے۔ تو اب یہ جو غلام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مالک کی ملکیت میں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ بات آپ پڑھ چکے ہیں، تغیر فاحش کی وجہ سے مالک کی ملکیت وہ منقطع نہیں ہوتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور مالک پر یہ واجب ہوگا کہ جو یہ غلام کی قیمت لے چکا ہے یہ قیمت لوٹائے گا کس کو؟ غاصب کو، اور یہ جو اپنا اصل غلام ہے اس پر قبضہ کرے گا۔ لیکن یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں، جبکہ حنفیہ کا جو مذہب ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے، فصل فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضائے کامل اور قضائے قاصر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُورَةً وَمَعْنًى كَمَنْ غَصَبَ كَفِيظَ هِنْدَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا زَمِنَ كَفِيظَ هِنْدَةٍ ويكون المودع مثلا للأول صورة ومعنى وكذلك الحكم في جميع المثليات وأما القاصر فهو ما لا يماثل الواجب صورة ويماثل معنى كمن غصب شاة فهلكت زمين قيمتها والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيث الصورة والأصل في القضاء الكامل وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غصب مثليا فهلك في يده وانقطع ذلك عن أيدي الناس زمين قيمته يوم الخصومة لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند الخصومة فاما قبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من كل وجه فاما ما لا مثل له صورة ولا معنى لا يمكن ایجاب القضاء فيه بالمثل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال قضاء کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل اس میں سے وہ سپرد کرنا ہے مثل واجب کا، صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ جیسے کہ کسی نے ایک گندم کا کفیز غصب کر لیا اور وہ کفیز اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو وہ گندم کے کفیز کا ضامن ہوگا، اور یہ جو ادا کیا جا رہا ہے یہ پہلے کی مثل ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح حکم ہے تمام مثلی چیزوں میں۔ اور بہرحال قضائے قاصر وہ ہے جو واجب کے مماثل نہیں ہوتا ہے صورت کے اعتبار سے، لیکن اس کے مشابہ اور مماثل ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ جیسے کہ کسی نے کوئی بکری غصب کی اور وہ بکری اس کے پاس ہلاک ہوگی تو وہ بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور یہ جو قیمت ہے یہ بکری کی مثل ہے معنی کے اعتبار سے، نہ کہ صورت کے اعتبار سے، اور اصل قضاء میں یہ کامل ہے۔ اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کسی نے کوئی مثلی چیز کو غصب کر لیا اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہوگی اور وہ لوگوں کے قبضے سے بھی ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس موجود ہونے سے بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا جھگڑے کے دن، اس لیے کہ مثل کامل سپرد کرنے سے عاجز ہونا یہ ظاہر ہوگا جھگڑے کے وقت، بہرحال جھگڑے سے پہلے یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مثل کا حاصل ہونا یہ ممکن ہے ہر اعتبار سے۔ بہرحال وہ چیز جس کی مثل نہیں پائی جاتی ہے صورت کے اعتبار سے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے بھی، اس میں ممکن نہیں ہے قضاء کو واجب کرنا مثلی اعتبار سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سباق کے اندر ہم نے ادا کی دو قسمیں پڑھی تھی، ادائے کامل، ادائے قاصر، پھر ان کے حکم ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کی جو تفریعات تھی وہ سارا کا سارا پیچھے گزر چکا ہے۔ آج کے سبق کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ادا کی دو قسمیں ہیں کامل اور قاصر، بالکل اسی طریقے سے قضاء اس کی بھی دو قسمیں ہیں کامل اور قاصر۔ قضائے کامل کہتے ہیں کہ جو چیز واجب ہوئی ہے اس کے مثل صوری اور مثل معنوی کو مستحق کے سپرد کرنا، یعنی جو اصل مامور بھی ہے جب وہ فوت ہو چکا ہے تو اس واجب کی مثل صوری اور مثل معنوی کو مستحق کو ادا کرنا یہ قضائے کامل کہلاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ کسی نے کوئی گندم کا ایک کفیز غصب کر لیا، اب وہ جو گندم کا ایک کفیز اس نے غصب کیا تھا وہ گندم کا کفیز اس کے پاس ہلاک ہو چکا ہے، اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ بالکل اسی طریقے کا گندم کا ایک کفیز یہ سپرد کرے گا مستحق اور مالک کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو یہ گندم کا کفیز سپرد کر رہا ہے، دے رہا ہے مالک کو، یہ بالکل اسی کفیز کے مثل صوری بھی ہے اور مثل معنوی بھی ہے۔ مثل صوری تو بالکل واضح ہے، جس طریقے سے وہ کفیز جو اس نے غصب کیا تھا وہ ایک کفیز گندم کا تھا، بالکل یہ بھی ویسے ہی ایک کفیز گندم کا ہے، اور مثل معنوی سے اعتبار سے ہے کہ مالیت اور قیمت میں یہ بالکل اسی کفیز کے ہم مثل ہے جو کفیز اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو قضائے کامل ہے، قضائے کامل کا حکم یہ ہے کہ تمام مثلی چیزوں میں، اب یہ جو مثلی چیزیں ہیں یہ مکیلی بھی ہو سکتی ہیں، موزونی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے گندم ہے، جو ہے یہ تو ہوگی مکیلی، موزونی جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یا اسی طریقے سے عددیات متقاربہ جیسے اخروٹ، انڈے وغیرہ ہیں۔
اگر ان تمام چیزوں میں یعنی کوئی بھی مثلی چیز اگر وہ غصب کرتا ہے پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تو اب یہ جو غاصب ہے اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ اس کی مثل سوری اور مثل مانوی کو مالک کو ادا کرے گا، مستحق کے یہ حوالے کرے گا۔ اب یہ جو مالک کو ادا کر رہا ہے، مستحق کے حوالے کر رہا ہے، اس کو قضاء کامل کہتے ہیں۔ پھر ایک چیز یہاں پہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ گندم کا ایک کفیز غصب کیا، تو کفیز کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ کفیز ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں وہ گندم بھر بھر کے دی جاتی ہے۔ اس کے اندر نا کل 12 سا یہ گندم آتی ہے اور ایک سا ہوتا ہے تقریباً 3.5 کلو کا، تو اس اعتبار سے جو ایک کفیز ہے اس میں 42 کلو کے قریب یہ گندم آتی ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جو قضا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز واجب ہوئی تھی اس کے مثل کو سپرد کرنا، اور جو مثل ہوگا نا یہ مثل صورت کے اعتبار سے بھی اس کا ہم مثل اور مماثل ہونا چاہیے، اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کا مشابہ اور مماثل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کسی نے ایک کفیز گندم غصب کر لیا اور وہ گندم کا جو کفیز ہے وہ ہلاک ہو گیا اس کے پاس، تو یہ ایک کفیز گندم کا ضامن ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ جو ادا کر رہا ہے اس کو مدعی نہیں پڑھنا، اس کو مدعا پڑھنا ہے، یعنی جو یہ ادا کر رہا ہے، ادا کی ہوئی چیز یا ادا کی جانے والی چیز یہ مثل ہے یا مماثل ہے پہلے کے، اس کے پہلے سے مراد کیا ہے؟ وہ گندم جو اس نے غصب کی تھی، صورت کے اعتبار سے بھی اس سے ملتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کے ملتی ہے۔ یہ فرمایا کہ یہی حکم ہے تمام مثلی چیزوں میں، ساری مثلی چیزیں جتنے ہیں۔ اب گندم کے بغیر اگر کسی نے چاول غصب کر کے چاول ہلاک کر لیے تو بالکل وہی کوالٹی اور وہی کوانٹٹی میں چاول اس کے ذمہ ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ کسی نے دال غصب کر لی ہے، کسی نے چنے غصب کر لیے، ساری کی ساری مثلی چیزوں میں یہی حکم جاری ہوگا۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں قضاء قاصر کو۔ قضاء قاصر کہتے ہیں کہ واجب کی مثل مانوی کو مستحق کے سپرد کرنا۔ مطلب یہ کہ کوئی واجب آپ سے فوت ہو چکا ہے تو اب اس واجب کا جو مماثل پایا جاتا ہے، اس واجب کا جو مثل ہے وہ صورتاً نہیں پایا جاتا ہے بلکہ مانن اس واجب کا مستحق پایا جاتا ہے، تو مانوی طور پہ جو واجب کے مشابہ اور اس کے مماثل ہے اس کو جب آپ مستحق کے سپرد کریں گے تو اس کو قضاء قاصر کہا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے کسی کی کوئی بکری غصب کی، اب بکری غصب کرنے کے بعد بکری ہلاک ہو گئی، اب یہ جو بکری ہے اس کا کوئی مماثل نہیں پایا جاتا کیونکہ جو بکری ہے وہ عمر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی بھی 2 بکریاں بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، تو جو بکری ہے یہ ذوات القیم میں سے ہے، قیمت والی چیزوں میں سے ہے، یہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، اس کی جو مثل ہے یہ مارکیٹ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو غاصب ہے یہ غاصب بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اب یہ جو بکری کی قیمت ہے یہ صورت کے اعتبار سے تو بکری کے مشابہ اور بکری کی مثل نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بکری کی مثل ہے۔ معنی کے اعتبار سے چونکہ اس کی جو مالیت ہے وہ بکری کے برابر ہے، لہذا یہ جو قیمت ہے یہ بکری کی مثل سوری نہیں ہے، مثل مانوی ہے، اور مثل مانوی کا واجب اس لیے یہاں پر کیا جا رہا ہے کیونکہ جو بکری ہے یہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، ذوات القیم میں سے ہے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ قضاء قاصر یہ ہوتا ہے کہ جو واجب کے مماثل نہیں ہوتا ہے، واجب سے نہیں ملتا ہے صورت کے اعتبار سے لیکن معنی کے اعتبار سے ملتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کوئی بکری غصب کر لی اور وہ بکری ہلاک ہوگی تو یہ بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اب یہ جو بکری کی قیمت ہے یہ معنی کے اعتبار سے بکری کے مماثل اور بکری کے مشابہ ہے، صورت کے اعتبار سے بکری سے ملتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں والاصل فی القضاء الکامل۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ قضاء کی 2 قسمیں ہیں، قضاء کامل اور قضاء قاصر، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قضاء کامل اور قضاء قاصر میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ قضاء کامل ہو، یعنی صورت کے اعتبار سے بھی جو چیز اس نے ہلاک کر دی ہے یا جو چیز اس سے ضائع ہو چکی ہے اس سے ملتی ہو، اور معنی کے اعتبار سے بھی اس سے ملتی ہو۔ کیونکہ اس میں جو مستحق ہے اس کے حق کی پوری رعایت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر قضاء کامل پر عمل کرنا دشوار ہو، نہ پائی جاتی ہو، جیسے کہ بکری کی مثال آپ نے پڑھ لی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر قضاء قاصر یہ لازم اور واجب ہوگا۔ یہ فرمایا کہ قضاء کے اندر اصل کیا ہے کہ قضاء کامل یہ دیا جائے گا۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، اسی کے اوپر ایک مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قضاء کے باب میں قضاء کامل یہ دیا جائے گا، اسی ضابطے کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی مثلی چیز غصب کی، یعنی جس کی مثال مارکیٹ میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ گندم کی مثال آپ نے اوپر پڑھی تھی کہ گندم وغیرہ غصب کر لی، اب وہ جو گندم ہے اس کے قبضے میں ہلاک ہوگی، تو جب تک تو گندم مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے تو غاصب کے ذمہ لازم ہے کہ اتنی ہی گندم، اسی کوالٹی اور اسی معیار کی گندم یہ مارکیٹ سے خرید کر یہ جو مقصوب منہ ہے اس کے حوالے کرے گا۔ تو اب یہ جو گندم دے رہا ہے یہ قضاء کامل ہے۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ وہ مثلی چیز، جیسے کہ آپ نے ابھی یہاں پر گندم کی مثال پڑھ لی ہے، وہ مثلی چیز مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس نہیں پائی جا رہی ہے، بازار سے وہ شارٹ ہو چکی ہے، تو اب وہ غاصب، اب ظاہر ہے جب وہ مثلی چیز نہیں پائی جا رہی تو غاصب نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمت کس دن دے گا؟ آیا جس دن اس نے وہ چیز غصب کی تھی اس دن کے اعتبار سے جو اس کی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی،
یا پھر جھگڑے کے دن وہ دی جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غاصب پر جو قیمت کا زمان آئے گا، یہ قیمت کا زمان اس دن آئے گا جس دن یہ جھگڑا قاضی کی عدالت کے اندر جائے گا، مطلب جھگڑا جائے گا قاضی کی عدالت میں، جب جھگڑا ہوگا قاضی کے ذمے سے ایک چیز لازم کی جائے گی، تو پھر اس وقت جو مارکیٹ میں اس گندم کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق قیمت کا زمان یہ غاصب کے اوپر آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھگڑے سے پہلے کسی بھی دن میں، نہ تو جس دن اس نے غصب کی تھی اس دن، اور نہ ہی اس کے بعد والے کسی دن میں گندم کی قیمت کا زمان آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مقدمہ پیش ہونے سے پہلے مثل کامل کا من کل الوجوہ حصول یہ ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں بازار سے جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی بازار میں دستیاب ہو بھی جاتی ہے، لہذا خصومت سے پہلے چونکہ قضائے کامل کا ملنا ممکن ہے، اور جب خصومت ہو چکی ہے، جھگڑا ہو چکا ہے، کیس وہ قاضی کی عدالت میں جا چکا ہے، تو پھر اس وقت چونکہ مثل کامل کے سپرد کرنے سے عاجز ہونا یہ ظاہر ہو چکا ہے، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مثل قاصر ہے، یعنی وہ جو شے مصری تھی اس کی جو قیمت کا زمان ہے، یہ اس کی طرف رجوع کیا جائے گا کس دن؟ جھگڑے والے دن۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی نے کوئی مثلی چیز کو غصب کر لیا اور اس کے قبضے میں ہلاک ہوگی اور وہ لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ختم ہو چکی ہے، مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ ہو چکی ہے، ملتی نہیں ہے، تو جھگڑے کے دن یہ شخص اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ مطلب یہ کہ اب یہاں پہ جو قضائے قاصر کی طرف پھیرا جائے گا، یہ اس دن قضائے قاصر کی طرف جایا جائے گا جس دن یہ جو مقدمہ ہے یہ قاضی کی عدالت میں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مثل کامل کے سپرد کرنے سے عاجز ہونا یہ جھگڑے کے وقت ظاہر ہوگا، کیونکہ جھگڑے سے پہلے فلاح یہ ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اصول تو یہ پڑھ لیا نا کہ جب تک مثل کامل پر عمل کرنا ممکن ہو تو اسی پر ہی عمل کیا جائے گا، تو مثل کامل پر عمل کرنا یا مثل کامل کا حاصل ہونا یہ ممکن ہے جھگڑے سے پہلے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جھگڑے سے پہلے مثل کامل کا سپرد کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو مثلی چیز ہے اس کا حاصل ہونا یہ متصور ہے، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، یہ مثلی چیز ہے، یہ پائی جا سکتی ہے من کل الوجہ جھگڑے سے پہلے۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مارکیٹ میں اگر آج وہ چیز شارٹ ہو چکی ہے تو کل کو وہ آ بھی سکتی ہے، کسی اور علاقے سے گندم آ جائے گی۔ بہرحال گندم تو ایک مثال ہے، اس کے بجائے کوئی بھی مثلی چیز کی آپ یہاں پر مثال لے سکتے ہیں۔ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ صُورَةً وَلَا مَعْنًى لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمِثْلِ۔ بہرحال اگر وہ چیز ایسی ہے جس کی مثل نہیں پائی جاتی ہے صورت کے اعتبار سے بھی اور نہیں معنی کے اعتبار سے، تو اس میں قضا واجب کرنا یہ ممکن نہیں ہے مثلی اعتبار سے۔ یہ جو مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ یہ اور اس کے بعد جو آگے والا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 10واں باب ہے فصل فی الاداء والقضاء، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قضا مثل نہ پائی جائے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَأَمَّا لَا مِثْلَ لَهُ صُورَةً وَلَا مَعْنًى لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمِثْلِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا الْمَنَافِعُ لَا تَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّ إِيجَابَ الزَّمَانِ بِالْمِثْلِ مُتَعَذَّرٌ وَإِيجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُمَاثِلُ الْمَنْفَعَةَ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا ثم رد المغصوب المالك لا يجب عليه ضمان المنافع خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، فباقي الإثم حكما له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخرة، ولهذا المعنى قلنا لا تضمن منافع البذل بالشهادة الباطلة على الطلاق ولا بقتل منكوحة الغير ولا بالوطي حتى لو وطي زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا إلا إذا ورد الشرع بالمثل مع ألا يماثله صورة ولا معنى فيكون مثلا له شرعا فيجب قضاؤه بالمثل الشرعي، ونظيره ما قلنا إن الفدية في حق الشيخ الفاني مثل الصوم والدية في القتل خطأ مثل النفس مع أنه لا مشابهة بينهما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال جس کی مثل نہ پائی جاتی ہو صورت کے اعتبار سے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے، وہاں پر ممکن نہیں ہے قضا کو واجب کرنا مثل کے ساتھ۔ اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ منافع ضامن نہیں ہوتے ہیں تلف کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ زمان کو واجب کرنا مثل کے ساتھ یہاں پر ناممکن ہے، اور عین کے ساتھ واجب کرنا یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ عین وہ منفعت کے مماثل نہیں ہوتا ہے، نہ ہی صورت کے اعتبار سے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے۔ جیسا کہ کسی نے کوئی غلام کو غصب کر لیا، اس سے 1 مہینہ خدمت لی، یا کسی گھر کو غصب کر لیا، اس میں 1 مہینہ رہائش اختیار کی، پھر اس نے شے مغصوب کو مالک کو واپس لوٹا دیا، تو منافع کا زمان اس پر واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں، لہذا گناہ کا حکم باقی رہ جائے گا اس کے لیے، اور اس کا بدلہ منتقل ہوگا آخرت کے گھر کی طرف۔ اسی معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا منافع بزو کا زمان نہیں آتا ہے باطل گواہی کے ساتھ طلاق پر، اور نہ ہی غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کے ساتھ، اور نہ ہی وطی کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کی بیوی سے وطی کر لی تو خاوند کے لیے کسی چیز کا زمان نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب شریعت وارد ہو مثل کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ اس کے مماثل نہ ہو صورت کے اعتبار سے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیے مثل شرعی ہوگی، لہذا اس کی قضا بھی واجب ہوگی مثل شرعی کے ساتھ۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ فدیہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی مثل ہے، اور دیت قتل خطا میں
یہ نفس کی مثل ہے، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس چیز کی مثل سوری اور مثل مانوی پائی جاتی ہے وہاں پر قضائے کامل واجب ہوگی، اور جس کی مثل سوری نہیں مثل مانوی پائی جاتی ہے وہاں پر قضائے کاسر یہ لازم ہوگی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ان چیزوں کی قضا کا ذکر کر رہے ہیں جس کی نہ تو مثل سوری پائی جاتی ہے اور نہ ہی مثل مانوی پائی جاتی ہے، جیسے کہ منافع۔ اب منافع ہیں، اس کو مثل کے ساتھ قضا کو واجب کرنا یہ دشوار ہے، تو ایسی چیزوں کا ضمان واجب نہیں ہوگا، بلکہ منافع ہلاک کرنے والا صرف اور صرف گناہگار ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں منافع کا جو ضمان ہے وہ منافع کے ساتھ حاصل کرنا یہ متعذر ہے، کیونکہ ان دونوں میں کسی قسم کی مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عین چیز کے ذریعے سے بھی آپ ضمان کو واجب کرتے ہیں تو یہ بھی متعذر اور ناممکن ہے، کیونکہ منافع اور عین چیز ان دونوں کے درمیان نہ تو کوئی صورتاً مشابہت ہے اور نہ ہی کوئی معناً مشابہت ہے۔ باقی جو مزید بات ہے وہ انشاءاللہ جب آگے مثال آئے گی، مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی نہ تو مثل سوری پائی جاتی ہو نہ ہی مثل مانوی پائی جاتی ہو، تو وہاں پر قضا واجب کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ تو اب یہاں پہ قضائے کامل واجب کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے مثل سوری اور مثل مانوی نہیں پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی آپ یہاں پر قضائے کاسر واجب کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی یہاں پہ مثل مانوی نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ جو منافع ہیں اس کا ضمان نہیں آتا ہے تلف کرنے کے ساتھ۔ کسی نے کسی منافع استعمال کر لیے ہیں، منافع تلف اور ضائع کر دی ہیں، تو اس پر ضمان نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافع کا ضمان اگر آپ منافع کے ساتھ کرتے ہیں جو منافع کی مثل ہے تو یہ بھی متعذر ہے، کیونکہ ان دونوں میں کسی قسم کی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے، اور اگر آپ منافع کا ضمان عین چیز کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی متعذر اور ناممکن ہے، کیونکہ جو عین ہے وہ منفعت اور منافع کے مماثل اور مشابہ نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی صورت کے اعتبار سے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے۔ مثال اس کی دیکھیں، مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا کوئی غلام غصب کر لیا، اب اس سے 1 مہینہ خدمت لیتا رہا، 1 مہینہ اس نے اس سے فری کی خدمت لی ہے، پھر اس نے اس غلام کو واپس لوٹا دیا مالک کی طرف۔ یا اسی طریقے سے کسی نے کسی کا کوئی گھر غصب کر لیا اور غاصب 1 مہینے تک اس گھر میں رہائش اس نے اختیار کیے رکھی، پھر اس نے اس گھر کو واپس مالک کو لوٹا دیا۔ اب ان دونوں صورتوں کے اندر دیکھیں، یہ جو غاصب ہے غاصب نے منافع ہلاک کیے ہیں، منافع استعمال کیے ہیں، اور منافع چیز ایسی ہے نہ تو اس کی مثل سوری پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی مثل مانوی پائی جاتی ہے، لہذا نہ تو مثل سوری کی وجہ سے قضائے کامل لازم ہوگی اور نہ ہی مثل مانوی کی وجہ سے قضائے کاسر لازم ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے کوئی غلام غصب کیا، 1 مہینہ اس سے خدمت لی، یا کسی نے غاصب نے کوئی گھر غصب کر لیا، اس میں 1 مہینے تک رہائش اختیار کی، پھر شے مغصوب کو مالک کی طرف واپس لوٹا دیا، تو منافع کا ضمان اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی تفصیل نہیں لکھی ہے، لیکن میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ منافع کے ضمان کو واجب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں مسئلوں میں دو عادل آدمی اس غلام کے جو 1 مہینے کی جو خدمت کا کرایہ بنتا ہے، رینٹ بنتا ہے، یا جو اس کی اجرت بنتی ہے، یا اسی طریقے سے جو ایک گھر میں اس نے 1 مہینے تک رہائش اختیار کی تھی غاصب نے، 1 مہینے کا اس کا جو رینٹ اور کرایہ بنتا ہے اس کا حساب لگائیں گے، تو جتنی منافع کی قیمت بنتی ہوگی اتنی قیمت کا ضمان اس غاصب سے لے کر مغصوب منہ کو دیا جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی دلیل ہے، لیکن چونکہ یہ عبارت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو یہیں پر چھوڑ کے ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حنفیہ نے یہ کہا تھا کہ جو منافع ہے اس کا ضمان نہ تو آپ منافع کے ساتھ لے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ عین کے ساتھ لے سکتے ہیں، لہذا منافع کا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ منافع کا ضمان منافع کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ بھی متعذر ہے۔ منافع کے اندر فرق ہوتا ہے، بعض لوگ ہیں وہ غلام سے خدمت بہت پیار سے لیتے ہیں، اخلاق سے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے غلام پر خدمت کرنا دشوار نہیں ہوتا ہے، اور بعض لوگ بہت سخت طریقے سے اور بد اخلاقی سے خدمت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غلام اکتا جاتا ہے اور اس پر خدمت کرنا دشوار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں رہائش ہے تو اس میں بھی فرق ہے، تفاوت ہے، یہاں پر بھی آپ منافع کے ذریعے سے سامان نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ہیں وہ بہت سلیقے سے کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، مکان ہے تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اور بعض لوگ ہیں وہ اس کو بڑے بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مکان جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ مالک کو منافع کا ضمان دلوائیں گے تو غاصب نے جو 1 مہینے اس غلام سے خدمت لی ہے، یا غاصب نے جو 1 مہینے اس مکان میں رہائش اختیار کی ہے، تو اس طرح کے منافع کا ضمان واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مالک منافع لے گا، مالک ظاہر ہے اپنے غلام سے اگر وہ خدمت لے گا تو اس خدمت میں اور جو غاصب نے خدمت لی ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو مالک ہے، مالک اس گھر کے اندر رہائش اختیار کرے گا، اور جو غاصب نے رہائش اختیار کی، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو چونکہ مماثلت نہیں ہے، لہذا منافع کا ضمان آپ منافع کے ساتھ تو نہیں لے سکتے ہیں۔ دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی تھی کہ جو منافع کا ضمان ہے یہ عین کے ساتھ بھی آپ واجب نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ منافع کے بدلے غاصب پر اگر آپ کوئی عین چیز واجب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ غاصب کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے غلام سے 1 مہینے تک خدمت لی ہے، لہذا اس خدمت کے بدلے میں تم مجھے ایک موبائل دو، تو یہ بھی متعذر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عین اور منافع کے درمیان تفاوت ہے۔ جو عین چیز ہے وہ متقوم ہوتی ہے، بازار میں اس کی قیمت لگتی ہے، اور جو منافع ہیں وہ اعراض میں سے ہوتے ہیں، اور منافع ایک زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے زمانہ ختم ہوتا ہے تو منفعت ختم ہو جاتی ہے۔
منافع کا وجود ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے، جب آدمی کسی چیز سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس وقت تو اس کو اس کا منافع حاصل ہوتا ہے، بعد میں وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو عین چیز ہے وہ صرف ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی چیز مثل نہیں ہو سکتی ہے جو دو زمانوں میں تو پائی جاتی ہو اور جس کے وہ مثل ہے وہ ایک زمانے میں پائی جاتی ہو، تو ان دونوں کے درمیان مماثلت نہیں ہے۔ پھر دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو عین چیز ہے یہ متقوم ہوتی ہے، اور جو منافع ہیں منافع غیر متقوم ہے۔ تو متقوم اور غیر متقوم ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو منافع ہیں نہ تو اس کا مثل صوری پایا جاتا ہے اور نہ ہی مثل معنوی پایا جاتا ہے۔ نہ تو آپ عین چیز کے ذریعے سے زمان ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی آپ منافع کے ذریعے سے زمان ڈال سکتے ہیں۔ لہذا جو غاصب ہے دنیا پر اس کے اوپر تو زمان نہیں آئے گی، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ دار آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فباقی الاسم حکم لہو، لہذا گناہ کا حکم باقی رہے گا اور اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت کے گھر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ جو حضرت نے فرمایا تھا نا کہ جو منافع کا زمان ہے مثل کے ساتھ یہ متاثر ہے، منافع کا زمان منافع کے ساتھ لینا یہ بھی متاثر ہے، منافع کا زمان عین کے ساتھ لینا یہ بھی متاثر ہے۔ یہ کیسے متاثر ہے یہ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیں وَلِهَذَا الْمَعْنَىٰ قُلْنَا لَا تَضْمَنُوا مُنَافِعُ الْوُضُوءِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو منافع ہیں نہ تو ان کی مثل صوری پائی جاتی ہے نہ ہی اس کی مثل معنوی پائی جاتی ہے، لہذا اس کا زمان نہیں ہوگا۔ اسی کے اوپر ایک مسئلہ متفرع کر رہے ہیں کہ منافع بزو اگر کوئی شخص کسی کے فوت کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص کا نکاح ہوا تھا اور دو گواہوں نے جھوٹی گواہی دے دی کہ اس آدمی نے دخول کے بعد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور قاضی نے اس گواہی کی وجہ سے وقوع طلاق کا حکم لگا دیا۔ اور بعد میں یہ جو گواہ تھے انہوں نے اس گواہی سے رجوع کر لیا، تو دیکھیں یہ جو گواہ ہیں انہوں نے جھوٹی گواہی کی وجہ سے جو خاوند ہے خاوند کے منافع بزو کو فوت کر دیا ہے۔ تو منافع بزو چونکہ ایک اعراض میں سے ہیں، اس کی نہ تو مثل صوری پائی جاتی ہے نہ ہی اس کی مثل معنوی پائی جاتی ہے، لہذا یہ جو گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے ان گواہوں کے اوپر دنیا کے اندر تو کسی قسم کا زمان نہیں آئے گا، لیکن جھوٹی گواہی کی وجہ سے آخرت کے اوپر ان کو وبال اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا کہ جو منافع بزو ہیں یہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے طلاق پر اگر جھوٹی گواہی دے دی ہے کسی نے، تو اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے اگر قاضی نے طلاق کا فیصلہ کر دیا ہے اور منافع بزو فوت ہو گئے ہیں تو اس منافع بزو کا زمان نہیں آتا۔ یہ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی بیوی کو قتل کر دیا، زید ہے، زید نے بکر کی بیوی کو قتل کر دیا، چاہے اس نے قتل عمد کیا ہو یا قتل خطا کیا ہو، قتل عمد ہے تو قصاص آئے گا، قتل خطا ہے تو دیت آئے گی، لیکن جو اس قاتل نے جو قتل کیا ہے اس قتل کرنے کی وجہ سے جو اس عورت کا خاوند تھا اس کے منافع بزو ختم ہو چکے ہیں، تو منافع بزو ختم کرنے کی وجہ سے قاتل کے اوپر زمان نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منافع ہیں نہ تو اس کی مثل صوری پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی مثل معنوی پائی جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں ولا بقتل منکوحۃ الغیر۔ آگے دیکھیں ولا بالوطی حتی لو وطی زوجۃ انسان لا یضمن لزوجی شیئا، اور نہ ہی وطی کرنے کے ساتھ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی بیوی سے وطی کر لی تو خاوند کے لیے کسی چیز کا ضمان نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر کی بیوی کے ساتھ وطی کر لی، اب زید نے جو بکر کی بیوی کے ساتھ وطی کر لی ہے، جماع کر لیا ہے، تو بکر کو کسی قسم کا ضمان نہیں دیا جائے گا زید سے وصول کر کے، کیونکہ یہ ایک منفعت ہے اور منفعت کا ضمان نہیں آتا ہے، اس کی نہ تو مثل صوری پائی جاتی ہے اور نہ ہی مثل معنوی پائی جاتی ہے۔ پھر آگے اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے، اگر تو اس نے جان بوجھ کر ایسے وطی کی ہے، اس کو معلوم تھا کہ اس کی بیوی ہے، تو پھر اس کے اوپر حد زنا جاری کی جائے گی، اور اگر اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اسے وطی کر لی ہے انجانے اور دھوکے کے اندر، تو پھر اس صورت کے اندر عقر واجب ہوگا۔ عقر مطلب یہ کہ مہر لے کے زید سے مہر لے کے بکر کی بیوی کو دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو بکر ہے بکر کسی قسم کا ضمان نہیں لے سکتا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر منفعت استعمال ہوئی ہے، اور منفعت ایسی چیز ہے نہ تو اس کی مثل صوری پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی مثل معنوی پائی جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں نہ ہی وطی کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر وطی کر لی کسی انسان کی بیوی کے ساتھ تو خاوند کے کسی چیز کا ضمان اس سے وصول کر کے نہیں دیا جائے گا۔ الا اذا ورد الشرع بالمثل مع الا يماثله صورتا ولا معنى۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مثل صوری اور معنوی پائی جاتی ہے تو وہاں پر قضاء کامل، اور اگر صرف مثل معنوی پائی جاتی ہے تو وہاں پر قضاء قاصر لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا نہ تو مثل صوری ہے اور نہ ہی مثل معنوی ہے، البتہ شریعت نے اس کا کوئی مثل مقرر کر دیا ہے، تو شریعت کا جو وہ مثل ہے اس چیز کے لیے مثل شرعی کہلائے گا، اور شریعت کے مثل اور اس چیز کے درمیان اگرچہ صورتاً اور معنن کوئی مشابہت اور کوئی مماثلت نہ پائی جاتی ہو، اور مثل شرعی کے ذریعے سے اس کی قضا واجب ہوگی، اور اس چیز کو ضائع کرنے کی صورت میں مثل شرعی کے ذریعے سے ضمان بھی لیا جائے گا۔ باقی ایک مسئلہ اور ایک یہ اصول ہے، یہ اس اصول کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی آگے آنے والی مثالوں کے ساتھ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شریعت وارد ہو جاتی ہے مثل کے ساتھ، ویسے تو مثل صوری اور مثل معنوی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن شریعت نے کسی چیز کو مثل بنا دیا ہے، باوجود اس کے صورتاً اور معنن مشابہت اور مماثلت نہیں ہے، تو وہ چیز اس کے لیے مثل شرعی کہلائے گی، اور مثل شرعی کے ذریعے سے قضا کرنا یہ بھی واجب ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے مثل شرعی کی؟ شیخ فانی کے حق میں فدیہ۔
ایک شخص ہے وہ زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اب اس کے حق میں فدیہ یہ روزے کا مثل شرعی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ فدیہ اور روزے کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، صورتاً بھی مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی ہے، معناً بھی مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ صورتاً تو مشابہت اس لیے نہیں ہے کہ جو فدیہ ہے وہ ایک جوہر ہے، ایک عین ہے، اور جو روزہ ہے وہ ایک عرض ہے۔ جو عین اور عرض ہے یا جوہر اور عرض ہے، ان دونوں کے درمیان مماثلت اور مشابہت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح مثل معنوی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو روزہ ہے روزے کے اندر بھوکا رہنا ہوتا ہے، اور جو فدیہ ہے فدیے کے اندر تو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو کھانا کھلانا اور بھوکا رہنا ان دونوں کے درمیان معنی کے اعتبار سے بھی کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ شریعت نے فدیہ دینے کو روزے کا مثل شرعی قرار دیا ہے، لہذا یہ جو فدیہ ہے یہ روزے کے لیے مثل شرعی کہلائے گا۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں اس کی نظیر یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ جو فدیہ ہے یہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی مثل ہے۔ مثل شرعی کی دوسری مثال لے کر آئے ہیں قتل خطا میں دیت کا لازم کرنا۔ اب یہ دیکھیں، ایک شخص ہے اس نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ دیت واجب ہوگی۔ اب یہ جو دیت ہے، دیت اور جان ان دونوں کے درمیان نہ تو کوئی صورتاً مشابہت پائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی معناً مشابہت پائی جاتی ہے۔ مثل سوری تو اس اعتبار سے نہیں پائی جاتی کہ دیکھیں جو قتل ہے، قتل تو ایک ہے 5-6 فٹ کا انسان ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جو شریعت لازم کر رہی ہے وہ 100 اونٹوں کو لازم کر رہی ہے، تو صورت کے اعتبار سے کوئی مشابہت نہیں ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ جو مقتول ہے وہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو فدیے کے اندر، فدیہ نہیں دیت کے اندر جو اونٹوں کو دیا جا رہا ہے، یہ جو اونٹ ہے یہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو مملوک ہوتے ہیں، تو مالک اور مملوک کے درمیان معنی کے اعتبار سے بھی کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ قتل خطا میں جو دیت دی جاتی ہے، اب اس دیت میں اور جان کے درمیان کوئی نہ تو مثل سوری ہے اور نہ ہی مثل معنوی ہے، لیکن ان 100 اونٹوں کو جو کہ دیت ہے، شریعت نے اس کو مقتول کا مثل شرعی قرار دیا ہے، لہذا وہ جو 100 اونٹ ہیں یہ مثل شرعی کے طور پہ لازم اور واجب ہوں گے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ دیت قتل خطا میں یہ جان کی مثل ہے، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے، نہ تو صورتاً مشابہت پائی جاتی ہے اور نہ ہی معناً مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو باب ہے فصل فی الاداء والقضاء یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ نہیں کی بحث شروع کریں گے۔